नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने जो फ़िक्र पेश की है अपनी कौम के सामने, इस उम्मत के सामने, ये जो हमारी आज की तरबियती नशिस्त है, आज की नहीं बल्कि ये जो भी 5 दिन चलेगी, तो हम दर हकीकत उसी फ़िक्र का इआदा करेंगे, उसे ताज़ा करेंगे, उसकी तज़कीर करेंगे। उस फ़िक्र के मुख्तलिफ़ गोशे हैं और आपको मालूम है कि डॉक्टर साहब के जो एक कुरान मजीद में उन्होंने कुछ मकामात को मुंतखब करके मुंतखब निसाब के उन्वान से उसे तरतीब दिया और फिर जहाँ कहीं उनके दुरूस कुरान होते थे तो वो उसी निसाब को लेकर चला करते थे। ये सूरतुल असर से चलकर सूरतुल हदीद पे जाके ख़त्म होता था। इसका तारुफ जो मैंने आपके सामने पेश करना है दर हकीकत वो बहुत अहम है। आम तौर पे लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं, वो लोग भी वाकिफ़ नहीं है कि जो उसे बयान कर रहे होते हैं, मतलब उन जगहों का दर्स दे रहे होते हैं, लेकिन उसके पस मंज़र से वाकिफ़ नहीं होते कि ये कैसे मुंतखब हुआ था। तो मुंतखब यानी इंतखाब किया हुआ, ये मुंतखब नहीं है, मुंतखब है। ये पहली बात तो ये पक्की अपने जहन में बैठाना है। और यानी वो शय कि जिसका इंतखाब किया गया हो, तो मुंतखब निसाब यानी इंतखाब किया गया हिस्सा या निसाब या वो जो भी तरतीब डॉक्टर साहब ने बनाई थी। पस मंज़र इसका ये है कि आपको मालूम है कि बर्र अज़ीम पाक व हिंद में जो इस्लाम का इनकलाबी फ़िक्र है, डॉक्टर साहब बयान किया करते थे कि ये सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने जो है अवामी सतह पर इसका जो है वो ढंढोरा पीटा। लेकिन इकबाल ने जो भी बात कही शायरी में कही और उसमें बहुत इबहाम था और उस इबहाम को खोला है और उसकी तफसील बयान किया मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने। जिन हज़रात ने मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का लिटरेचर पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि मौलाना का जो उसलूब है वो इंसानी अक्ल को सामने रखकर इस्तदलाल करने का है। वो इस तरह मतलब आयत पढ़कर उसकी तशरीह नहीं करते, बल्कि वो एक तस्वुर सामने रखकर उसको खोलते चले जाते हैं और उसे वाज़े करते हैं और आयात को उसके ज़ैल में इस्तेमाल करते हैं। ये बात नहीं कि आयत का इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन उसके ज़ैल में इस्तेमाल करते हैं। आप उनकी अगर किताबें पढ़ें, खुतबात, दीनियात और इस तरह की किताबें पढ़ें तो आपको यही उसलूब उनका नज़र आएगा। तो यानी उन्होंने उस फिक्र को खोला तो ज़रूर, उसे तफसील से बड़ी सलीस ज़बान में बयान तो किया, लेकिन जो लोग उस फिक्र को लेके चलते थे, ठीक है वो इस्लामी फ़िक्र है, कुरानी फ़िक्र है, अलबत्ता उस फिक्र का बराह रास्त कुरान से इस तरह का ताल्लुक नहीं था। चुनाचे डॉक्टर साहब ने 1-2 वाक़यात ऐसे भी बयान किए हैं कि वो फरमाते हैं कि जब कोई लोग जमात से किसी वजह से मायूस होकर उसे छोड़ गए तो उन्होंने दाढ़ी भी कटवा दी। यानी वो दीन ही से मायूसी हो गई, वो अल्लाह ही से मायूसी हो गई। वजह ये यानी वो उनकी नज़र में उसकी असल वजह ये थी कि वो जो फिक्र था जिसको लेके वो चल रहे थे वो उनके अपने तहत शऊर में उतरा हुआ नहीं था। वो शऊर की एक सतह पे तो था, उसे वो बयान भी कर लेते थे, उसे समझते थे कि ये हमारा फिक्र है, लेकिन ये कि वो गहराई में नहीं उतरा हुआ था। लिहाजा जब उस शख्स से मायूसी हुई किसी वजह से तो पूरे यानी दीनदारी ही से गोया एक तरह का कतई ताल्लुक हो गया। डॉक्टर साहब की खुशनसीबी ये रही है, जैसे कि उन्होंने खुद बयान किया कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा उन्हें मौलाना अमीन हसन इस्लाही का साथ भी मुयस्सर रहा है। और मौलाना अमीन हसन इस्लाही जिस सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे तो उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ कुरान मजीद के साथ था, जिसके नतीजे में डॉक्टर साहब को कुरान मजीद को बड़े यूँ समझिए कि एक नए अंदाज में समझने का और सीखने का मौका मिला इस फ़िक्र फ़राई या फ़िक्र इस्लाही के ज़रिए से।
اور پھر پہلے تو یہ اصلاحی صاحب نہیں کیا، ایک تربیتی کورس تھا کوئی، جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح اسلامی جمعیت طلباء کا ایک تربیتی کورس تھا، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے مولانا امین حسن اصلاحی کو دعوت دی کہ آپ آ کے اس کورس میں جو ہم نے بچے جمع کیے ہیں طلباء، ان کو پڑھائیں، سکھائیں، ان کی تربیت کریں۔ تو پہلی مرتبہ مولانا امین حسن اصلاحی نے ایک نصاب مرتب کر کے اس تربیتی نشست میں پیش کیا، اس پر پھر ڈاکٹر صاحب نے اضافہ کرتے ہوئے اسے منتخب نصاب کی صورت دی۔ یہ تو اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب میں اگر اسے مختصراً کہوں تو یہ یوں ہوگا کہ مولانا مودودی کی وہ دینی فکر جس نے بر صغیر میں تہلکہ مچا دیا ہے، اس کو قرآنی اسلوب میں بیان کرنے والی شخصیت ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے، اس کو قرآن سے جوڑنے والی شخصیت ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے، اور جس چیز کے ذریعے سے انہوں نے جوڑا ہے وہ یہ منتخب نصاب ہے۔ اب آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اسے منتخب نصاب کیوں کہتے ہیں، یعنی یہ انتخاب ایک خاص نقطہ نظر سے کیا گیا ہے کہ اس فکر کی جو چیزیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان مقامات کو منتخب کر کے لوگوں کے سامنے ایک ترتیب سے، ایک سیکوینس سے، ایک ربط سے، لاجیکل سیکوینس سے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو یہ تو اس کا ایک پس منظر ہے جو ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ ساری فکر قرآن سے جڑتی ہے اس منتخب نصاب کے ذریعے سے۔ چنانچہ اگر آپ یہ منتخب نصاب کے شروع میں دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب اس کی غرض و غائد جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ تاکہ سننے والوں کو، اس کا مطالعہ کرنے والوں کو دین کے جو دینی فرائض ہیں ان کا شعور اور ادراک حاصل ہو۔ دورہ ترجمہ قرآن بھی جو ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا اس کے پیچھے بھی یہی سوچ تھی کہ جو دینی فرائض ہیں ان کا صحیح شعور لوگوں کو حاصل ہو۔ تو گویا بات وہی ہے جو وہاں کسی ایک کتابچے میں آ گئی ہوگی، چھوٹے سے کتابچے میں، لیکن یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے اسے پھر قرآن مجید کے ساتھ مزین کر کے خوبصورت بنا کے، اور اس میں پھر ایک ڈیپتھ بھی آ جاتی ہے۔ اب وہ بات جو ہے نا، مطلب میں اپنا ذاتی آپ کو ایک تجربہ بتاؤں، یہ 1993 کی بات ہے، 93 کی۔ میں جاوید احمد غامدی صاحب سے جا کے ملاقات کی، وہ ظاہر ہے وہ بھی علمی آدمی ہے تو ان سے ملنے گئے تھے۔ وہ اس وقت عام طور پہ دستیاب ہوتے تھے، اتنے ابھی وہ پروٹوکول والے نہیں تھے، ای بلاک میں رہتے تھے اور وہاں ملاقات آسانی سے ہو جاتی۔ ہم ان کے دروس میں بھی جاتے رہے 88 سے 91 تک، ای بلاک کے عام ہوٹل پہ آ کے، تھڑے والے ہوٹل پہ بیٹھ کے وہ چائے پیا کرتے تھے۔ تو ان کی ایک نشست بھی ہوتی تھی شام کو، ہفتے میں ایک دن وہاں پہ بھی جایا کرتے تھے۔ تو اب یہ 93 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ خالص یہ اقامت دین، نہی عن المنکر، ان موضوعات کے اوپر جو بات چیت تھی۔ 3 لوگ تھے ہم، زیادہ بات میرے دوسرے ساتھی کر رہے تھے، میں خاموش سامع تھا، تھوڑی بہت گفتگو مجھے بھی کرنے کا موقع ملا۔ تو ان سے مل کر یہ احساس ہوا کہ اگر آپ کا تعلق قرآن مجید سے نہ ہونا تو غامدی صاحب کے اٹھائے سوالات انسان کے ذہن میں ہلچل پیدا کر دیتے۔ میں نے بہت سے لوگ پھر اس کے بعد کھسکتے دیکھے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی بات میں کوئی جان نہیں، لیکن اس جو ان کی بات میں جان ہے اس کا توڑ اللہ کی کتاب ہی ہے۔ جب آپ کو اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہوگا تو تب وہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ کہاں پہ ذرا ڈنڈی ماری جا رہی ہے، کہاں پہ وسوسہ اندازی کی جا رہی ہے۔ وسوسہ صرف شیطان ہی نہیں ڈالتا، انسان بھی ڈال دیتے ہیں۔ من الجنت والناس یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ تو وہ تب آپ کو پتہ چلتا ہے جب اس فکر کے ساتھ آپ کا قرآن کے ذریعے سے تعلق مضبوط ہو چکا ہو۔ تو یہ کوئی صرف علمی بات نہیں ہے، یہ بڑی عملی بات بھی ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر اس منتخب نصاب کو سمجھ لیا جائے تو پھر اس فکر سے آپ کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا جلدی جلدی۔ تو یہ اس کی کچھ ایک تعارف اہمیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اب آتے ہیں اس منتخب نصاب کی طرف۔ یہ چند ایسے مقامات نہیں ہیں جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ جو بہت معروف ہوں، مشہور ہوں۔ جیسے ہم بچوں کو پیپر کی تیاری کراتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں بھائی فلانی صورت یاد کر لو تو بس اس کا ہی ترجمہ آنا ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں منتخب کیا گیا کہ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن مجید کی بنیاد پر محفل میں بیٹھ کر کوئی بات کر سکیں،
میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ اس لیے منتخب کیا گیا ہے کہ وہ فکر ان کے ذہنوں میں زیادہ گہری راسخ ہو جائے، زیادہ شعور کی گہری سطح تک اتر جائے. یہ ہے اس کا اصل مقصد. اس منتخب نصاب کے ڈاکٹر صاحب نے 6 حصے بنائے ہیں. ابتدا تو اس کی سورۃ العصر سے ہے. وہ خود کہتے ہیں یہ بیج کی مانند ہے، تو بیج سے درخت نکلتا ہے، وہ پھر پھیلتا ہے. تو اس کے 6 حصے ٹوٹل انہوں نے بنائے ہیں. بورڈ نہیں ہے، نہیں تو میں ذرا ایک آپ کے سامنے اس کا فلو چارٹ سا بنا دیتا تو وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی بات. لیکن آپ اپنے تصور میں اگر چارٹ بنا لیں تو اوپر لکھے منتخب نصاب، اس کے بعد آپ اسے 6 جو ہے نا اس کے ایرو دے دیں نیچے، ڈیوائیڈ کر دیں 6 حصوں میں. تو جو پہلا حصہ ہوگا اس کا عنوان ہے جامع اسباق. پہلا حصہ جامع اسباق. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ مباحث ایمان پر مشتمل ہے. جو تیسرا حصہ ہے وہ مباحث عمل صالح پر مشتمل ہے. جو چوتھا حصہ ہے وہ تواصی بالحق کے مباحث پر مشتمل ہے. جو 5واں حصہ ہے وہ تواصی بالصبر کے مباحث پر مشتمل ہے. اور جو 6واں حصہ ہے وہ سورہ حدید پر مشتمل ہے. یہ 6 حصے آپ کے ذہن میں اگر اس طرح آ گئے ہوں تو اب اس کے جو تفصیل بنتی ہے کہ جو پہلا جامع اسباق پر مشتمل حصہ ہے اس میں 4 اسباق ہیں جو ابھی ہم نے اس نشست میں جن کا مطالعہ کر لینا ہے. جو دوسرا حصہ ہے ایمانیات کے مباحث پر مشتمل، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، سورہ نور ہے، سورہ تغابن ہے اور پھر سورہ قیامہ ہے. یہ جو ایمانیات والا حصہ اس پر مشتمل ہے. اور پھر اس کے بعد عمل صالح والا حصہ جو ہے اس میں بھی ایک ترتیب ہے. سب سے پہلے انفرادی عمل کے لیے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی آیات 19 تا 35. پھر جب اس عمل پر، ان کاموں پر عمل کرنے کے نتیجے میں کچھ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں تو سورہ فرقان کا آخری رکوع، اس کی روشنی میں وہ بندہ مومن کی جو شخصیت کے خط و خال ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. یہ انفرادی سطح، ایک فرد کی سطح ہے. اس فرد کی سطح سے اوپر اٹھ کر جو اجتماعیت کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے وہ خاندان کی صورت میں ہوتا ہے، میاں بیوی کا تعلق. تو وہ خاندان کا عمل صالح کیا ہے، یہ اس کے لیے سورہ تحریم پوری شامل کی گئی. قوا انفسکم واہلیکم والا، وہ اب اہل بھی ساتھ آ گئے. اس سے اوپر آپ کو معلوم ہے خاندان مل کے معاشرہ بنتا ہے. معاشرہ جو ہے اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل کا 3 اور 4 رکوع شامل کیا گیا. معاشرے کی سطح پر کیا رہنمائی ہے، یہ عمل ہے جس کا قرآن مجید تقاضا کرتا ہے. اب آپ کو ترتیب سمجھ آ رہی ہے، سیکوینس سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی یہ الرٹ اپنی ہے، فرد، خاندان، پھر خاندان مل کے تو معاشرہ، اور معاشرے سے اوپر کیا ہوتا ہے، اسٹیٹ، حکومت. ہمارے بہت سے مبلغین، ناصحین، جو مصلحین، اصلاح چاہنے والے، ان کا اس معاشرے کے بارے میں جو ذہنی تصور ہے وہ معاشرے کا ہے، حکومت کا ہی نہیں. اور آج ہماری زندگی کا 80% حکومت کے جو قوانین ہیں ان کے تابع ہیں. آزادی 20% بھی ہو تو بہت بڑی بات ہے. ان 20% میں 15% آپ کی معاشرتی رسومات آ جائیں گی، شادی بیاہ کی، یہ وہ بھی معاشرے کی جکڑ بندیاں ہیں. آپ خود ذاتی ایسے 5% ہی باقی بچتے ہیں. جب آپ کو یہ شعور نہیں ہے کہ میری زندگی کس درجے میں حکومت کے شکنجے میں کسی ہوئی ہے تو آپ اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس سٹرکچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج کا سٹرکچر آج سے 400 سال پہلے کے سٹرکچر سے بنیادی طور پر بدل چکا ہوا ہے. آج کا انسان زیادہ غلام ہے اس انسان کے مقابلے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. اس سٹرکچر نے اسے میں نے تو صرف حکومت کی بات کی ہے. جو نیٹ ورک ہیں، ان نیٹ ورک مطلب معاشی نیٹ ورک ہے نا. عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو جب تک وہ پورا سٹرکچر مسلمان نہیں ہوتا، بیچ سے فرد کو آپ نیک عمل پر چلا ہی نہیں سکتے، وہ چل ہی نہیں سکتے، سٹرکچر کا حصہ ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ جو زمین ہے، زمین یہ سفر کرے شمال کی طرف، جبکہ سورج اپنے پورے نظام شمسی کو لے کے جنوب کی طرف جا رہا ہو تو زمین کیسے شمال کی طرف سفر کرے گی؟ بات میری سمجھ میں آئی ہے نا؟ تو یہ درجہ بدرجہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے جب سٹیٹ کے لیول پر جائیں گے تو جب تک سورہ حجرات کے اصول سٹیٹ اختیار نہ کرے، فرد کے لیے ممکن نہیں رہتا نہ معاشرہ ٹھیک کرنا، نہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا.
تو عمل صالح کی پھر وہ بلند ترین جو سطح بنے گی وہ سورہ حجرات میں جو ریاست کی سطح کے اصول ہیں وہ بنے گے، یعنی ریاست کا عمل صالح کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے تواصی بالحق، اس میں آپ کو معلوم ہے سورہ حج کا آخری رکوع ہے، اور پھر سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، تو یہ جو ہیں جس میں تواصی بالحق بیان کیا گیا ہے۔ پھر تواصی بالصبر ہے، اس میں پوری سیرت آ گئی ہے، یعنی وہ جو جنگ و جدال ہوا ہے نا، یہ سارا اس میں بیان، اس سے پہلے جتنی بھی وہ آزمائشیں آئی ہیں جو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں بیان ہوئی ہیں، یہ ذرا سب سے طویل حصہ جو ہے تواصی بالصبر والا ہے۔ پھر آخر میں وہ چھٹا حصہ جو سورہ حدید والا آ جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس لیے رکھ دیا ہے کہ یہ آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ یہ جدا جدا ہیں، یہ مربوط ہے، یہ کنیکٹڈ ہے۔ یہ ایک جس طرح میرا وجود ہے نا، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، اور پھر یہ جس ہاتھ پاؤں ہیں، یہ سارے دماغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس طرح یہ پورا منتخب نصاب ایک وحدت کی مانند ہے، اور یہ ایک ہی یوں سمجھے اکائی کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس کو جدا جدا کر دیں گے تو یہ پھر وہ شے نہیں رہے گی۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جامع اسباق کی طرف آتے ہیں، یہی ہمارا جو اس وقت کا موضوع ہے، اسی پر ہم نے گفتگو، اسی کو سمجھنا ہے، اس حصے کو، اور تذکیر کے درجے میں سمجھنا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ بیشتر کو معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے، بس اس کو ایک دوہرائی کرنی ہے یا اعادہ کرنا ہے۔ اس پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ مطلب اس ایک لیکچر پہ ڈاکٹر صاحب کا گھنٹہ بھی لگا ہوا ہے، اور 3 گھنٹے کے بھی اسی جگہ اسی کو 3 گھنٹے میں بھی بیان کیا ہوا ہے۔ دو ہے نا، وہ ایک تو وہ ہے نا جو 44 پہلے کیسٹیں ہوتی تھی، 44 گھنٹے میں یہ سارا منتخب نصاب کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، اور ایک جو ہے 47 یا 49 ویڈیو کیسٹس تھیں، یعنی آپ سمجھ لیں کوئی 150 کے قریب گھنٹے میں جا کے بھی وہی کیا ہوا ہے، تو 3 گنا اس سے زیادہ ہو گیا، بلکہ 3 گنے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو ہم نے تو یہ جو بھی ہمارے پاس 5 دن ہیں تو 5 گھنٹے میں یا 7-8 گھنٹے میں یہ سارا نپٹانا ہے۔ تو یہ جو جامع اسباق والا حصہ ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے مقامات شامل ہیں، 4 مقامات۔ پہلا مقام سورۃ العصر ہے، دوسرا آیہ بر ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اور تیسرا مقام ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اور چوتھا مقام ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36۔ تو اگر وہ آپ نے وہ جو فلو چارٹ میں نے آپ سے بنوایا تھا 6 حصوں والا، اس کی ذرا ترتیب یوں بدل لیں کہ سائیڈ جو دائیں طرف جو ہے نا سب سے نیچے سورۃ العصر کر دیں، اس کے اوپر آیہ بر کر دیں، اس کے اوپر سورہ لقمان کا دوسرا رکوع کر دیں، اور چوٹی پہ لے جائیں وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36۔ یعنی اب ہم سائیڈ سے وہی چارٹ بنا لیں، اور اس کے جو 4 اینگل وہ نکلیں سرے، تو اس کو اوپر کی طرف لے کے چلے جائیں۔ تو سب سے پہلے سورۃ العصر کو لیتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کرایا ہے کہ یہ بتدریج مضمون اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ میں اس کی ذرا وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ سورۃ العصر میں انسان کی نجات کی صورت بیان کی گئی ہے، بس یہ کرے تو بچے گا۔ جسے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ 33% نمبر لے کے پاس ہونے کی بات ہے، یعنی یہ کوئی بہت ہائی گریڈ لینے کی بات نہیں ہے، یہ 33% نمبر لے کے پاس ہونے کی بات ہے۔ لیکن جب آپ سورہ حامیم السجدہ میں جائیں گے تو وہاں اسے حظ عظیم قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ ہائی گریڈ کامیابی کی بات ہوگی۔ تو یہ مضمون یہاں سے چل کے صرف یعنی بچ جانے سے لے کر اعلیٰ درجے کی کامیابی تک چلا گیا نا، تو اس میں ایک ارتقاء ہوا یا نہیں ہوا، اس میں ایک ترفع ہوا، اس میں ایک بلندی آئی ہے۔ تو اس لیے اسے میں نے نیچے سے اوپر کی طرف سورۃ العصر کو بیس میں رکھیں، اس کے اوپر آیہ بر کو رکھیں، اس کے اوپر سورہ لقمان کے تیسرے رکوع کو رکھیں، دوسرے رکوع کو رکھیں، پھر چوٹی پہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات کو رکھیں۔ وہ مجھے کمی کا احساس ہو رہا ہے، بس میں ذکر کر دوں کہ سورہ آیہ بر میں نجات کی بات نہیں، بلکہ وہاں پہ نیکی کی حقیقت کے ذیل میں کہا گیا یہ سچے لوگوں کا مقام ہے، یہ متقی لوگوں کا مقام ہے، تو ایک درجہ بلند ہو گیا۔ اس سے اوپر جا کے جو سورہ لقمان میں اس کو کہا گیا ذالک من عزم الامور،
یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے، تو وہ مقام عظیمت ہو گیا، تو اور بلند ہو گیا. اور وہ ذو حظ عظیم جو ہے، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. تو اب وہ بہت اونچے درجے کی بات، یہ ترتیب ہے جو اوپر جا رہی ہے. جو سورۃ العصر ہے، سورۃ العصر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب شروع میں کچھ تمہیدی باتیں کرتے ہیں، میں اس وقت وہ نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں شاید سب کو پتہ ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے تقریباً 6 الفاظ ہیں جن کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ لفظ عصر ہے. اس عصر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، یہ زمانہ کوئی خاص زمانہ مراد نہیں ہے، کوئی کھڑا زمانہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد کوئی نوح علیہ السلام کا دور کا زمانہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد گزرتا زمانہ ہے، جو ٹھہرتا نہیں ہے، جو رکتا نہیں ہے. ابھی آپ اگر دیکھیں نا تو حال نام کی شے تو ہوتی ہی نہیں نا. ابھی یا تو ماضی کا سیکنڈ گزرا ہے یا مستقبل کا سیکنڈ آ رہا ہے. وہ درمیان والی شے تو ایک تصوراتی تخیلاتی شے ہے، واقعتاً تو ہے ہی نہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو یہ جو گزرتا زمانہ ہے تو یہ تو یوں ٹھک ٹھک گزر رہا ہوتا ہے نا، یہ رکتا ہے ہی نہیں، ٹھک ٹھک گزر رہا ہے. تو مراد یہ گزرتا زمانہ، اسی لیے وہ ترجمہ کیا کرتے تیزی سے گزرتا زمانہ گواہ ہے. اچھا، یہ اس کا ہمارے ساتھ پھر تعلق کیا بنا؟ اس کا تعلق ہمارے ساتھ یہ بنا کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں قیمتی ترین شے لے کے آئے ہیں وہ ٹائم ہی ہے. سب سے قیمتی دولت ٹائم ہے، باقی ہر شے اس سے ضرب کھا کے قیمتی بنتی ہے. ہمارے پاس قارون جیسی دولت ہو، ٹائم ختم ہو جائے کسی کام کی ہے. فرعون کا اقتدار اور ٹائم ختم ہو جائے تو کسی کام کا ہے. سمجھ آ گئی نا ٹائم کی؟ یہ ٹائم ہے. اچھا، اور اس کا ڈیسائسو رول ہے، اسی نے فیصلہ کرنا ہے. ہر لمحہ بھی یہ فیصلہ کر رہا ہے وہ لمحہ میرا کامیابی کا لمحہ تھا یا میرا ناکامی کا لمحہ تھا. ضائع ہو گیا تو ناکامی کا ہے، وہ کام آ گیا تو کامیابی کا ہے. تو وہ بڑا اچھا شعر سنایا کرتے تھے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. وہ خزانہ کم ہو گیا ہے، ایک گھڑی اور کم ہو گئی. یہ جو ہم سالگرہ مناتے ہیں تو ایک سال کم ہو جانے کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں. تو ہاں، وہ اگر اچھا لگ گیا ہو، اس کا فائدہ اٹھا لیا گیا ہو تو پھر تو خوشی کی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بڑا اچھا وقت گزر گیا. لیکن وہ ضائع ہو گیا ہو تو پھر تو اندیشہ محسوس کرنا چاہیے. تو آخرت میں تو اس ٹائم کے 2 سوالات ہوں گے. عمر کہاں لگا؟ ٹائم ہی ہے نا. عمر کہاں لگانے کا مطلب ٹائم ہی ہے نا. اور عمر کا وہ جو پرائم ٹائم تھا، جوانی، وہ کہاں لگائی؟ تو یہ جو قیمتی شے ہے اس کی قسم کھائی اللہ نے، اور اس کی قسم کھا کے جس شے پہ اسے گواہ بنایا وہ ہے خسارہ. اور خسارے کا مطلب ڈاکٹر صاحب بیان اصل میں یہ اس لیے بیان کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس طرح کہ جو لوگ معاشیات پڑھتے ہیں نا، اکنامکس، وہاں خسارہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کا ایک معنی ہوتا ہے. وہ معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے توقع لگائی تھی سارے چیزیں جوڑ کے کہ اس سال ہمیں 10 لاکھ روپیہ نفع ہوگا. کتنا نفع ہوگا جی؟ 10 لاکھ روپیہ. اور سال کے بعد آپ کو نفع ہوا 9 لاکھ روپیہ، توقع سے 1 لاکھ کم. یہاں خسارے کی اصطلاح آتی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ خسارہ ہو گیا. سمجھ آئیے؟ حقیقت میں نفع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں 1 لاکھ خسارہ ہو گیا. تو اب یہ والا خسارہ وہ والا خسارہ ہے؟ اور نہیں جی، یہ خسارہ فیکٹری سیلاب میں بہ گئی ہے. زلزلے نے ہر شے تو اتیا و بالا کر دی ہے، کوئی جو ہے نا وہ مشینری بھی باقی نہیں بچی ہے. ٹوٹل لاس. جو انویسٹ کیا تھا وہ بھی ڈوب گیا ہے. وہ جو سورہ کاف میں بندے کا نقشہ آتا ہے نا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. کہ اس کو وہ جو کچھ اس میں خرچ کیا تھا باغ میں وہ سارا برباد. اب وہ تلیاں ہاتھ ملتا رہ گیا کہ بھائی میری شامت. یہ ٹوٹل لاس جو ہے نا، اس کے لیے یہ خسارے. قرآن مجید کی اپنی ٹرم ہے، معاشیات کی اپنی ٹرم ہے. معاشیات خسارے کا لفظ استعمال کرتی ہے متوقع نفع میں کمی کے لیے،
اور قرآن مجید خسارے کا لفظ استعمال کرتا ہے ٹوٹل لاس کے لیے، سب ڈوب جانے کے لیے۔ تو اس خسارے کے اوپر جو شے گواہ ہے وہ کیا ہے؟ وقت گواہ ہے۔ وہی ایک ایک گھڑی میرے خسارے میں جانے کی گواہی دے رہی ہوتی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک آن جو ہے وہ گویا وہ ٹک ٹک در حقیقت میرے خسارے کی علامت بن رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کا صحیح مصرف کیا ہے کہ خسارہ نہ ہو بلکہ نفع ہو جائے، بلکہ فائدہ ہو جائے؟ وہ 4 شرطیں بیان۔ اصل فوکس اس پہ ہے، اصل توجہ اس پہ ہونی چاہیے۔ ان 4 چیزوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ بھی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ چاروں جو ہیں وہ لازم ہیں۔ یہ بھی بتاتے ہیں کم از کم شرائط نجات ہیں، جس کا مطلب یہ کہ ان چاروں کی چاروں کو اختیار کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چھوڑ کے بھی کامیابی ممکن ہے۔ اچھا، اب ایک خطرناک چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے چلیں، اجازت ہو تو۔ ہمارا عام تصور کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم جنتی ہیں، کلمہ گو ہیں تو جنت میں جائیں گے، یہی تصور ہے نا۔ آپ کسی عام آدمی سے جا کے پوچھیں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنت میں جائیں گے۔ آپ کسی جنازے میں چلے جائیں، مولوی صاحب آدھا گھنٹہ 15 منٹ 10 منٹ تقریر کریں گے، ڈرا دیں گے، ہلا دیں گے، ہو سکتا ہے ہم جیسے لوگ عمل پر آمادہ ہو چکے ہوں، آخر میں بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا، ساری امت کو بخشوا کے اٹھایا۔ سنتے ہیں نا آپ؟ اس کے بعد مجھے سود چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بخشا ہوا ہوں، مجھے اتنی تپتی راہوں پہ اور مشکل حالات میں زندگی بسر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی آپ کو وقتے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مجھے حضور بخشوا گئے ہیں نا۔ تو آج امت کی یہ درگت بنی ہوئی ہے، تو کہیں کوئی خرابی بھی تو ہے نا کہ جس کے نتیجے میں بنی ہوئی ہے۔ تو کامیابی کا نسخہ تو 4 چیزوں میں تھا، آپ نے ایک میں کر لیا، اور وہ جس ایک میں بھی کیا وہ بھی صرف زبانی کہنے پر کر دیا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، من قالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو باقی ساری شریعت تو عیسائیوں کی طرح منسوخ ہو گئی نا۔ پھر یہ نہیں سوچتے کہ وہ دخل الجنہ، اگر وہ ایمان کی رمق بھی ہوگی تو تب دخل الجنہ ہوگا، اور اگر ایمان کی رمق کے ساتھ وہ جو ہے نا برے اعمال ہوں گے تو وہ ساری سیاہی دھو کے دوزخ میں، تو پھر اس کے بعد جا کے دخل الجنہ ہوگا۔ وہ کوئی ڈائریکٹ داخلہ تھوڑی ہے، پورا پیکج نہیں بتاتے، اسی سے پھر وہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں چلیں اشراق کی 2 جو ہے نا نفل پڑھ کے کل کے گناہ معاف۔ تو اس کو سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، جو بندہ کامیابی چاہتا ہے اول حالے میں، سیدھا حشر سے جنت میں جانا چاہتا ہے ڈبکی کھائے بغیر، اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ یہ 4 شرطیں پوری کرے۔ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ سورہ عصر ہمیں بتاتی ہے، یہ وضاحت کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ اور ایمان کا بھی مطلب کیا ہوا؟ صرف قولی شہادت نہیں، قولی شہادت تو عبداللہ ابن ابی کی بھی تھی، صرف قولی شہادت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایمان حقیقی، یعنی تصدیق قلبی۔ ایمان کے 2 درجے تو معلوم ہی ہے نا، وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وہ تصدیق قلبی بھی اس کے لیے درکار ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو ایمان عمل صالح ہے، عمل صالح کی ایک وضاحت، جو عمل اور فعل کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی کہ فعل وہ جو صادر ہو جائے آپ سے، کوئی مکھی آئی آپ نے ایک دم ہاتھ اٹھا لیا اس کو روکنے کے لیے، آنکھ میں نہ گھس جائے، تو یہ فعل ہے۔ اور عمل کا معنی جو سوچ سمجھ کے ارادہ کر کے کام کیا جائے، یہ عمل ہے۔ صالح وہ شے کہ جس میں نشو نما پانے کی صلاحیت ہو، یعنی وہ عمل جو بڑھ سکتا ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے دنیا کے اعمال رک جاتے ہیں، اور باقی رہ جانے والے اعمال جو ساتھ جاتے ہیں وہ یہ جنہیں ہم نیکیاں کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نیک اعمال۔ نیک اس کا براہ راست ترجمہ نہیں ہے،
اس کا تشریحی ترجمہ ہے، تفسیری ترجمہ ہے. اصل معنی جس میں نشو نما پانے کی، جو فٹ ہو، وہ بھی صالح ہے. اصلاح کہتے تھے، آپ کو معلوم ہے، وہ جسے بیالوجی میں پڑھتے تھے، سروائیول آف دا فٹسٹ کا ایک اصول ہوتا تھا، تو اس کا ترجمہ ہوتا تھا بقائے اصلاح. وہ یہی سواد لام خا مادہ ہے جس سے صالح بنا ہے، یعنی جو فٹ ہے، فٹسٹ. اصلاح وہ ہے جو فٹسٹ ہے، اور صالح وہ ہے جو فٹ ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس میں نشو نما پانے کی، اور جس میں کوئی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوا ہو، بالکل صالح ہو، ٹھوکا ہوا ہو، وہ ہے صالح. اور وہ وہی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ بھی جائے، جو رک نہ جائے کسی جگہ پہ جا کے. اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نیک اعمال. تواسی وصیت سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا. اور وصیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو معنی پایا جاتا ہے، تاکید کا معنی پایا جاتا ہے. اسی لیے مرنے والے کی نصیحت کو ہم وصیت کہتے ہیں، کہ اس کو ہم رد نہیں کرتے، اس کو پورا کرتے ہیں، تو وہ وصیت ہو جاتی ہے. یعنی ایسی بات کہ جس کو رد نہ کیا جائے، جسے مانا جائے، جسے تسلیم کیا جائے. تو ایک دوسرے کو وہ وصیت کرنا کہ جو ایک دوسرا قبول کرے. اور وہ وصیت کس کی ہے؟ وہ حق کی ہے. اچھا، حق کیا ہے؟ حق ہر وہ شے حق ہے جو حقیقی ہے، یعنی موجود ہے، کہیں واقعی ہے، سراب نہیں ہے. وہ دودھ میں نظر آتا ہے نا، پانی ہے لیکن پانی ہوتا نہیں، تو وہ حق نہیں ہے. لیکن جہاں پانی ہو تو حق ہے. تو اس معنی میں گھاس کا تنکا بھی حق ہے. اسی طرح ہر وہ شے حق ہے جو عقلاً مسلم ہو، یعنی چار ہمارے پاس نہ بھی ہو، دو اور دو ہوں تو چار اس کا نتیجہ ہے، تو وہ بھی حق ہے. جو اخلاقاً واجب ہو وہ بھی حق ہے. یہ جو جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے، یہ اخلاق کا تقاضا ہے، یہ بھی حق ہے. اور اس سے آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو حق ہے نا. ذالک بان اللہ هو الحق. تو اللہ کی طرف دعوت دینا بھی دعوت الی الحق ہے. اور سچ بولنا بھی، اور سچ بولنے کی ترغیب دینا بھی دعوت الی الحق ہے. جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دینا بھی دعوت الی الحق ہے. تو اگر یہ وضاحت ہمارے ذہن میں ٹک کے بیٹھ گئی ہو، سمجھ آ گئی ہو یہ، تو اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی دعوت حق ہی ہے. یعنی اسی کے لیے دوسری اصطلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اچھا، دعوت و تبلیغ بھی سارا اسی کے ذیل میں آ جائے گا. تو قرآن مجید اسالیب بدل کر، اصطلاحات بدل کر، ٹرمز تبدیل کر کے اپنی ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. اسے تصریف آیات کہتے ہیں. تو وہی بات جسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا، وہی بات جسے شہادت علی الناس کہا، وہی بات جس کو قرآن مجید کہتا ہے دعوت دو، جسے کہتا ہے تبلیغ کرو، اسی کے لیے ایک اصطلاح تواصی بالحق بھی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ہماگیر اصطلاح ہے، کتنی جامع اصطلاح ہے. یہ پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے. تو ایک بندہ جو ہے نا اپنے وقت کے فرعون کو پہچانتا ہو، لیکن اس کی ڈر کی وجہ سے اس کا نام نہ لیتا ہو، تو وہ تواصی بالحق نہیں کر رہا. تواصی بالحق کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے وقت کا حق بیان کرو. اور جن کی وجہ سے سارے لوگوں کی زندگی اجیرن ہوئی ہے، ان کا نام لو. اس نام لینے سے نہ ڈرو. تو ڈالا تو ایک دن آنا ہی آنا ہے. یہ والا کالا نہ آیا تو اسرائیل علیہ السلام والا آ جائے گا. اور نہ یہ ٹائم دیتے ہیں بات کرنے کی گھر والوں سے، نہ وہ دے گا. یہاں سے پھر کوئی 6 مہینے 9 مہینے سال 5 سال کے بعد واپسی کی امید ہے. وہاں سے تو واپس بھی کوئی نہیں آیا آج تک. تو حق کہو. اب آپ کو سمجھ آئی کہ وہ جو جادوگر ایمان لائے تھے تو کیوں ایک دم تن کے کھڑے ہو گئے تھے؟ یہ حضرت بلال کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ یہ خباب بن الارت کو کیا کرنٹ لگ گیا تھا کہ دیکھتے انگاروں پہ لیٹنا گوارا کر دیا، تواصی بالحق سے پیچھے نہیں ہٹے؟ تو بھائی اس کے بغیر نجات نہیں ہے نا. یہی امتحان ہے. اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا تو یہ بھی امتحان ہے. وتواصوا بالحق. اسی لیے اس کے ساتھ جڑا ہوا وتواصوا بالصبر. حق کہو گے، حق کڑوا ہوتا ہے. اور یہ مقدس قوانین آج کے ہی نہیں ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں. بادشاہ کو ننگا کہنا بھی جرم ہوتا تھا. اگر وہ ننگا ہو تب بھی ننگا کہنا جرم ہوتا ہے. وہی چیز ہے، ماڈرن ورلڈ میں بھی وہی کچھ ہے. تو اب جب آپ حق کہیں گے تو جن کے مفادات پر ضرب پڑے گی وہ پھر آپ کو دیکھتے انگاروں پہ لٹائیں گے.
تو صبر کرو, جھیلو, برداشت کرو. اور اگر کسی کی ہمت ٹوٹ رہی ہو تو اسے صبر کی تلقین کرو, اسے یہ نہیں بتاؤ کہ حق نہ بیان کرو. ہم تو یہ جا کے نصیحت کرتے ہیں یار اور تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا سی نا. تو یہ نہیں وصیت کرنے کی بات ہے. وصیت کرنے کی بات یہ ہے کہ یار اس راستے میں یہ مشکلات آتی ہیں, اسی میں تمہارے گناہ جھڑتے ہیں, اسی میں تمہارے مقام بلند ہوتا ہے. یہ نبیوں پہ بھی آیا ہے, یہ تمام اہل حق پہ آیا ہے. تو تم تو خوش نصیب ہو کہ اہل حق میں تمہارا شمار ہو رہا ہے. ذرا اور اپنی لے بلند کرو. وتواصوا بالحق بھی ہو جائے گا, وتواصوا بالصبر بھی ہو جائے گا. تو وہ پورا نقطہ نظر بدل دیتی ہے صورت یا نہیں بدل دیتی. اس لیے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ایک مختلف کامیابی کا معیار ہمارے سامنے لے کے آ جاتی ہے. ایک کامیابی کا معیار یہ ہے میرے تعلقات بہت لوگوں کے ساتھ ہیں, میرے پاس وسائل ہیں, اسباب ہیں, دنیا ہے, مال و دولت ہے, ہم تو اسی کو کامیاب کہتے ہیں. اسی پیمانے میں ناپ کر کہتے ہیں یہ کامیاب شخص ہے. سورۃ العصر الٹی بات بتاتی ہے, وہ کہتے ہیں کسی کے پاس دولت بے شک نہ ہو, تن ڈھانپنے کو ڈھنگ کے کپڑے نہ ہو, سر چھپانے کی جگہ نہ ہو, لیکن اگر اس میں یہ 4 اوصاف پائے جاتے ہیں تو یہ کامیاب آدمی. اور دوسری طرف اگر کسی کے پاس فرعون کا اقتدار ہو, قارون کی دولت ہو, یہ 4 اوصاف میں سے کوئی ایک نہ ہو, یہ ایک ناکام آدمی. فرق سامنے آ گیا جی. یہ ہے سورۃ العصر, یہ ہے وہ پہلا سبق جامع اسباق کا. جو دوسرا سبق ہے ہمارا وہ ہے آیہ بر. آیہ بر اس کو نام بھی ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے. اور یہ آیہ بر کا نام جو اسے دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یعنی سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے تھوڑے تھوڑے دوسرے حصے میں خاص طور پہ 19ویں رکوع کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بڑی بڑی آیتیں آ جاتی ہیں. ان میں سے ایک آیت ہے آیت الکرسی, وسع کرسی السماوات والارض والی. تو آپ دیکھیں تو اسی طرح کی آیتیں اور بھی ہیں. جیسے ایک کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے آیت الآیات, ان فی خلق السماوات والارض, وہ جو پوری آخر تک. تو اسی طرح یہ جو ہیں چونکہ اس میں نیکی کا ذکر ہے تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کا نام تجویز کر دیا آیہ بر. اس میں نیکی کی حقیقت بیان کی گئی ہے. تو نیکی کے بارے میں پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کوئی بھی ہو جسے ہم بہت برا آدمی کہتے ہیں, گندے سے گندا آدمی, برے سے برا آدمی, بد کردار ترین آدمی, وہ بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور لازمی رکھتا ہے. یہ جیسے ہمیں ہوا پانی کی ضرورت ہے نا, کھانے پینے کی ضرورت ہے, ایسے ہی نیکی کے تصور کی بھی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے وہ دیہاتوں میں تو مشہور ہوتا تھا کہ کوئی ڈاکو ہے, ڈاکو تو کہتے ہیں ڈاکو ہے پر ہے بڑا رحم دل, غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پستول سے ڈاکے مارتے ہیں نا گن پوائنٹ پر, یہ بے وقوف ڈاکو ہوتے ہیں. احمق ڈاکو اکثر مزدور ہوتے ہیں پولیس والوں کے. ان کے اپنے پلے کچھ نہیں جاتا. یہ 10 لاکھ لوٹیں گے, 8 لاکھ پولیس والوں کے ہوں گے, 2 لاکھ ان کے ہوں گے. یہ ایان علی ہیں. اصلی ڈاکو اور ہیں جسے آج کل وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں, جو پکڑے بھی نہیں جاتے, جن کو حکومت بھی الٹی لٹک کے بھی نہیں ٹانگ سکتی. اور جو معزز لوگوں کے روپ میں ہوتے ہیں. اچھا, اس میں زیادہ بدنام تو سیاستدان ہیں. تو اصل میں سیاستدان بھی سارے کے سارے وہ بھی کسی اور کے ایان علی ہوتے ہیں. جس کی ہوتے ہیں اس کا نام نہیں لیا جا سکتا. یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہوتے ہیں اوپر سے, یعنی یہ تو ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں چھوٹے سے. ذرا دائیں بائیں ہوں تو ان کی فائل کھل جاتی ہے. کسی کی پاناما نکل آتی ہے تو کسی کی کوئی اور نکل آتی ہے. وہ مطلب یہ بھی کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ڈاکو ہوتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکو. اچھا, یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں یہ بھی بڑے بڑے رحم دل ہوتے ہیں. یہ بھی لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں, جو پرسنل
کسی کو مدد کر دی, کسی کے بچے کو پڑھا دیا, کسی کو ڈاکٹر بنا دیا, ان کو بھی نیکی چاہیے ہوتی ہے. پوری قوم کو لوٹو, کھسوٹو, ان کے بچوں کو جو ہے نا وہ محروم کر دو بنیادی ضروریات سے, 2-4 بچے پڑھا کے. اچھا, معزز ڈاکوؤں کی ایک قسم اور بھی ہے جن کو ہم سرمایہ دار کہتے ہیں. انہوں نے تو قوانین ہی ایسے بنائے ہوتے. میں ایک مثال چھوٹی سی آپ کو دے دوں, اسی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہمارے معاشرے میں آپ میں سے ہر ایک کسی کو زیورات بنانے کا پالا تو پڑتا ہی ہوگا نا. آپ جوہری کے پاس جائیں, وہ جو کیا ہوتا ہے وہ سنیارا, اس کے پاس جائیں تو آپ 5 تولے سونا لے کے آ جائیں. 10 مہینے کے بعد کوئی ضرورت پڑے بیچنے جائیں, وہ کہے گا یہ 5 تولے تو نہیں ہے, 4.5 تولے. او پاجی تسی دیتا سی. وہ کہنے نہیں, ہمارا اصول یہ ہے, واپسی پہ ہم کاٹ کرتے ہیں. اصول ہے یہ, دینے کے بعد اور لینے کے بعد اور ہے اصول. تو یہ اصول ہے, اس سے بڑی بے اصولی کیا ہوگی؟ لیکن اصول ہے. تو زیادہ بڑے ڈاکو وہ ہوتے ہیں جو قانون ہی ایسا بنا دیتے ہیں جو لوٹتا ہے, کھسوٹتا ہے دوسروں کو. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. باقی اس ملک میں کیا, اس پوری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ بینک کیا کر رہے ہیں, یہ اسلامی بینکنگ کیا ہے؟ سب دینے کے بعد اور لینے کے بعد اور. یہ ایکسپلائٹیشن ہے. اسی سے تو یہ ساری غربت ہے, اسی سے ساری یہ بے روزگاری ہے, اسی کی وجہ سے یہ سارا گند ہے. لیکن بڑے بڑے چندے دینے والے بھی یہی ہوتے ہیں. آپ کی مسجدیں انہی کے دم سے چلتی ہیں. وہ غریب بندہ کیا مسجد کو جناب قالین لا کے بچھائے گا, ایئر کنڈیشن لگا کے دے گا, ٹھیک ہے. کون دیتا ہے؟ یہی دیتے ہیں. اچھا, یہ جو عمرے اور حج کرنے والے بھی یہی ہوتے ہیں. میں نے ذرا ان کا آپ کو ذکر کر دے. باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ فلم سٹار بھی آخری عمر میں جا کے تو مسجد تو ایک بنا کے ہی مرتا ہے, اس کے بغیر نہیں مرتا. ساری زندگی ٹھمکے مارتا ہے, آخری عمر میں ایک مسجد بنا دیتا. بڑے بڑے ظالم, وہ ایک فارسی کا مصرع ہے کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جب یہ ظالم بھیڑیا بھی نا جب بوڑھا ہوتا ہے تو پرہیزگار ہو جاتے ہیں. یہ 60 سال تک جو طاغوت کی نوکریاں کرنے والے, ان کی خدمتیں کرنے والے, ان کو اپنی ساری سروسز دینے, پرائم ٹائم ان کو دینے والے, ان کی حکومتیں قائم کر کے رکھنے والے, اس کے بعد جناب بڑی لمبی داڑھی رکھ کے کرسی فرنٹ پہلی صف میں بچھا کے تو ان کمیٹی کے رکن بن کے مسجد کے ٹھیکیدار ہو جاتے. وہ بھی جبریل اسرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں یار وہ ادب سے ہماری روح نکالنا, ہم نے تو پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز. خیر اس پہ بھی مجھے ایک تھوڑی سی محفل گمبھیر ہو رہی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. چلیں, حسب حال ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے جب 1924 میں خلافت ختم ہوئی تو اس کے بعد ہندوستان پاکستان میں ایک تحریک چلی جسے کہتے ہیں تحریک خلافت, جو بحالی کے لیے تھی, اس خلافت کو بحال کرنے کے لیے تھی. پھر یہ تحریک بدل گئی تحریک ترک موالات میں, یعنی انگریز سے ہر قسم کے تعلق کو منقطع کر دو. وہ جیسے عمران نہیں کہتا تھا وہ ٹیکس نہیں دو, بل پھاڑ دو, یعنی وہ ترک موالات. یہ سول ریزسٹنس جسے کہتے ہیں. تو تحریک ترک موالات کا جلسہ تھا کراچی میں خالق دینہ ہال میں. لوگ بیٹھے ہوئے تھے, علماء سٹیج پہ بیٹھے تھے. اس سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں ختم ہو چکی ہے خلافت, یعنی یہ یروشلم وغیرہ پر انگریز قبضہ کر چکے ہوئے ہیں. یروشلم تو بچا ہوا ہے لیکن یہ فلسطین سارا انگریزوں کے قبضے میں جا چکا ہے. اور قبضہ لے کے دینے میں ہندوستانی سپاہیوں کا بھی ہاتھ ہے. پتہ ہے نا, انگریز کی فوج میں ہندوستانی سپاہی بھی تھے جن میں مسلمان بھی تھے. اب یہ جو جلسہ ہو رہا ہے نا, اس جلسے میں جو پہلی رو ہے نا, پہلی رو, اس میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریٹائرڈ فوجی جنہوں نے انگریز کو قبضہ لے کے جو لڑنے گئے ہوئے تھے عرب انگریز کی طرف سے ترکوں کے خلاف, وہ پہلی رو میں بیٹھے ہیں. اب ادھر سٹیج پہ علماء حضرات بیٹھے ہیں, ادھر ایک مولوی صاحب کو میری مطلب ہوں گے کچھ تھوڑا ان کا دماغ جوش کھا گیا.
انہیں وہ دیکھ کے بڑا غصہ آیا. اب کریں کیا؟ ان کا جب نمبر آیا نا تقریر کرنے کا تو انہوں نے تقریر نہیں کی. فی البدی ایک نظم پڑھی. اس نظم کا پہلا شعر سنا سکتا ہوں آپ کو بس. کہتے بن کے اب ترک موالات کے حامی آئے. تحریک ترک موالات ہے. بن کے اب ترک موالات کے حامی آئے، کر کے برباد حرم کو یہ حرامی آئے. میں توبہ کا انکار نہیں کرتا. توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. ظالم سے ظالم آدمی کے لیے کھلا ہوا ہے. لیکن کوئی شرمندگی تو ہو نا، میں کرتوت کیا کر کے آیا ہوں، اس پہ فخر بھی ہو، اور پھر ادھر آ کے داڑیاں بھی لمبی کر لے. تو یہ اللہ کو چکر نہیں دیا جا سکتا. تو اصل ہماری بات یہ ہے کہ نیکی تو آدمی کی ضرورت ہے نا. وہ تو اندر ایک ضمیر ہے جو اسے کہتا ہے تو دوزخ میں جائے گا. وہ اپنے اس ضمیر کو سلانے کے لیے نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور پال کے رکھتا ہے. یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے. ہم دیندار لوگ بھی نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں جنت چلے جائیں گے، تسلی دیتے ہیں نا. اس کے بعد جو ہم جھوٹ بول لیں، کسی کے ساتھ چکر کر لیں، وعدہ خلافی کر لیں، وہ ہم سمجھتے ہیں چلیں صبح اشراق پڑھیں گے تو حساب برابر ہو جائے گا. یہ غلطیاں ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. پہلی بات جو کہی گئی وہ عام تصور سے ہٹ کر کہ نیکی کو اس کی ظاہری شکل میں نہ دیکھو. یہ جو آپ کے سرمایہ دار ہوتے ہیں نا، ان کی ضرورت ہوتی ہے اپنے دل کی تسلی کے لیے کسی عبدالستار عیدی کو چندہ دینا کہ یہ جو سارا ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے ہم نے چندہ دیا ہے. وہ ساری دولت حرام کی ہے جس میں سے یہ چندہ دیا گیا ہے. اور ایک اور ضمنی بات بھی بتاؤں، عبدالستار عیدی پنگوڑے میں جن کے بچے پال رہے ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے ہوتے ہیں. آئیے سمجھ میری بات. بچے کس کے ہوتے ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں نا سڑک پہ پڑے ہوئے ملے، یہ کس کے ہوتے ہیں؟ یہ انہی بدماشوں کے ہوتے ہیں جنہوں اور اسے چندے ملے ہوتے ہیں اس کے لیے. تو پنگوڑا پروگرام تو اس لیے چل رہا ہوتا ہے. خیر چلیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر سے نیکی، کسی نے پہاڑ جیسی نیکی کر دی بھائی، ساری قوم کے بچے پال دیے اس نے، لیکن پالے تھے اس نے الیکشن جیتنے کے لیے. اسپتال بنا دیا، بہت بڑا اسپتال بنا دیا، دنیا سے کینسر کے مریض آ کے اس سے ٹھیک ہو رہے ہیں. گنگا رام اسپتال بنا دیا. بنایا کیوں تھا؟ وہ بہت بڑا جذبہ ہے جی، انسانی ہمدردی کا جذبہ ہی ہو. اللہ کی نظر میں وہ نیکی صفر ہے. جب تک کہ اس کے پیچھے جذبہ محرکہ اللہ کو راضی کرنے کا نہ ہو. سمجھ آئیے بات کی؟ اچھا، صرف اللہ کو راضی کرنا ہی پوری بات نہیں ہے. اللہ سے بدلہ کب؟ دنیا میں. اگر دنیا کا بدلہ چاہیے تو بھی نیکی نہیں ہے. دنیا کا اللہ دے دے، اس کی مرضی ہے. آپ آخرت کے بدلے کے طالب ہو. اور تیسری بات تو اب ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ یہ نیکی کا جذبہ جب سر پہ چڑھتا ہے نا تو داعش جیسی جماعتیں بھی نیکی کے جذبے ہی سے بنتی ہیں. ساری دہشت گردی نیکی کے جذبے کے تحت ہوتی ہے. خوارج بھی نیکی کے جذبے ہی سے وجود میں آتے ہیں. لہذا اس نیکی کے جذبے کے لیے ایک پیمانہ بھی دیا اللہ نے جس کے اندر رکھ کے وہ نیکی کرنی ہے، اور وہ پیمانہ ہے رسالت کا پیمانہ. سمجھ آگئی بات کو؟ ایمان تین ہے: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان. نیکی کے ساتھ تینوں ایمانوں کا تعلق ہے کہ عمل اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، آخرت کے اجر کے لیے ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیمانے کے اندر ہوگا تو تب نیکی ہوگی، وگرنہ جتنی بڑی نیکی کا کام ہو وہ کوئی نہیں. یہ قرآنی تصور ہے نیکی کا. پہلی بات اس میں یہ ہے، یعنی اس کے پیچھے موٹیو، جذبہ محرکہ وہ یہ ہونے چاہیے. اس کی مثالیں بھی، احادیث بھی اس پر موجود ہیں. میں اس وقت اس پہ آپ کا وقت نہیں لے سکتا، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے. اس کے بعد یہ دوسری چیز ہے جذبہ محرکہ کے بعد انسانی ہمدردی.
اب یہ بھی ہماری ترتیب سے ہٹ گئی یہ بات. ہماری ترتیب میں پہلے جو ہے وہ کچھ دینی یا مذہبی اعمال آتے ہیں. قرآن مجید نے ایمان کے بعد جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ابنائے نو سے ہمدردی رکھنا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رفق سے محروم کر دیا گیا، دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا، وہ کل خیر سے محروم کر دیا گیا. جس نے خود پیٹ بھر کے کھایا اور اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا سویا، یہ مومن نہیں. ذرا آپ سوچیں یار، یہ والا معاشرہ بن جائے تو پھر بھی دنیا اسلام کی طرف نہیں آئے گی. تو یہ تو ہم قرآن سے دور ہیں، ہم اپنے تصورات کے مطابق جی رہے ہیں. تو اب اس کے بعد جو ایمان کے بعد جو دوسری اہم ترین شے ہے وہ ہے انسانی ہمدردی. تیسرے نمبر پر عبادات کو رکھا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اور مزے کی بات ہے یہ جو پہلے دو باتیں آئی ہیں انہی کے ساتھ یہ جڑ جاتی ہے. نماز ایمان کو یوں سمجھے تقویت دینے والی شے، وہ جو پہلی شرط تھی. اور زکوٰۃ جو ہے وہ انفاق کے جذبے کو یوں بڑھانے والی، اس کو ذرا کسی نہ کسی درجے میں حرکت دینے والی چیز ہے زکوٰۃ. یعنی اتنا تو فرض ہے، باقی آگے جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ. کل لاف تک پہنچنا ہے، شروع یہاں سے کرو. تو یہ جو عبادات ہیں اب دیکھ لیجئے ان کا تعلق بھی ان جذبات کے ساتھ بن گیا. انسانی ہمدردی کا جذبہ اور اللہ سے، اور اللہ سے محبت اور آخرت کے اجر کی بات، اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. اس کے بعد جو چیز آئی ہے وہ باہمی انسانی معاملات ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. یہ باہمی، اور یہ صرف ایک عہد کی بات نہیں ہے، یہ تمام سوشل کانٹریکٹ اس کے ساتھ آ جائیں گے. ایک دفعہ آپ نے وعدہ کیا پورا کرو. لا دین لمن لا عہد لہ. اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کو پورا کرنے کا وصف نہیں ہے. تو تمام انسانی معاملات کے اندر ساری گڑبڑ اسی سے ہوتی ہے. اچھا، میں ابھی اچانک یاد آ گیا، آپ ذرا سوچیں مسلمانوں کو اس عہد کی پاسداری کی کتنی تلقین کی گئی کہ آپ کا کوئی دشمن ہے جس سے آپ کی جنگ ہے، اس کے ساتھ بھی اگر عہد کر لیا ہے تو آپ چھپ کر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ عہد برقرار ہے. اگر آپ کو اس سے خیانت کا خطرہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دے گا آپ کو، تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. پہلے اس کا عہد ختم کرنے کا اعلان کرو تاکہ تم دونوں برابر ہو جاؤ. اس کو بھی پتا ہو کہ اب عہد باقی نہیں رہا، اس کے بعد ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی عیسائی جو پڑوسی تھے ان کے ساتھ کوئی عہد تھا، وہ مدت کا عہد تھا، وہ پورا ہونے والا تھا، 5 دن 10 دن ہفتہ باقی تھا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جو ہی عہد ختم ہوگا ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنی فوجیں چھاؤنی سے سرحد کی طرف موو کرنی شروع کر دیں. ابھی عہد ختم نہیں ہوا تھا، حملہ نہیں کیا، صرف موومنٹ ود ان کنٹری ہو رہی ہے. یعنی واگا کی طرف چل پڑے، جہلم سے چلیں، اتنا ہو گیا. تو ایک صحابی رسول نے انہیں بتایا کہ دیکھیں یہ بدعہدی ہے، ہمارا ان کے ساتھ عہد ہے. اور ان کو یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول سنایا تو انہوں نے چلتی ہوئی فوجیں روک لی، واپس جو ہے نا چھاونی میں بلا لی. تاریخ پوری ہونے کے بعد اپنی چھاونی سے فوجیں موو کی. اس درجے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی، یعنی اس کو صرف عام عہدوں پر قیاس نہ کیجیے، ملکوں کے عہد ہیں، قوموں کے عہد ہیں، اور یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے یہ بھی عہد ہے. اسی طرح جو کہیں نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ بھی عہد ہے. اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری پوری کرنا اس عہد کے ذیل میں آئے گا. تو وہ لوگ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے، ایفا کرنے والے ہیں. اور آخری چیز کیا ہے؟ آخری چیز ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. بالخصوص وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں. کب باسا، یہ ناگوار حالات جو انسان کے اوپر آتے ہیں نا، پریشان کن، ناگوار، وہ کوئی بیماری ہو تب بھی ناگوار حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، اور کوئی بھوک، تکلیف، پیاس، یہ ساری، یا کسی کی طرف سے کوئی شدت آ گئی، اور پھر اسی میں آگے جا کے ضرر کوئی پہنچ گیا، ذرہ، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی اور جو ہے کینسر ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، یہ ضرر ہے. اور اس یا مالی نقصان ہو گیا،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارا باسا ذرا کی صورت ہے. اور وحین الباس، جنگ کے وقت، یعنی جنگ بھی کرتے ہیں اور اس میں پیٹھ پھیر کے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ ڈٹ کے جم کے کھڑے ہو، مضبوط قدم رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی صبر ہے. تو اب آپ دیکھیں بات شروع کہاں سے ہوئی تھی. ایک عام نیکی سے شروع کر کے پہنچائی کہاں پہ؟ قتال فی سبیل اللہ تک پہنچائی. یہ پورے کا پورا تصور نیکی بنے گا. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب ایک مثال دیتے تھے کہ نیکی تو ایک ہاتھی تھی، ہم نے اس کو توڑ پھوڑ کے، کسی نے دم پکڑ کے کہا یہ کل نیکی ہے، کسی نے پاؤں پکڑ کے کہا یہ کل نیکی ہے، کسی نے پیٹ پکڑ کے ہاتھی کا کہا یہ کل نیکی ہے. تو یہ در حقیقت ہم نے نیکیوں کو بانٹ لیا ہے. سرمایہ داروں کی نیکی کوئی اور ہے، غریبوں کی نیکی کسی اور شے کا نام ہے، نمازیوں کی نیکی کوئی اور ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی نیکی کا تصور بنا کر اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ میں نیکی کر رہا ہوں. قرآن کا تصور یہ سارا جمع کرو گے اپنی کردار کے اندر تب نیک بنو گے. اچھا اب ذرا سوچئے، اس سارے کو سامنے رکھیں تو سورۃ العصر کے ساتھ اس کا کیا تعلق بنا؟ دیکھیے اس کا مضمون کیا تھا؟ نجات، گلو خلاصی، ناکامی سے بچنا، خسارے سے بچنا، یہ اس کا مضمون ہے نا. اس کا کیا؟ نیکی کی حقیقت. اب تعلق دیکھیں، وہاں پہلی شرط کیا تھی؟ نجات پانے کی پہلی شرط کیا تھی؟ ایمان. یہاں نیکی کی پہلی شرط کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیک ایمان ہی ہے نا، سمجھ آ گئی؟ وہاں دوسری شرط کیا تھی؟ عمل صالح. یہاں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. یہ سب اعمال صالح ہیں. اس کی تشریح ہو گئی ہے. وہاں ایک ایمان تھا اکیلا، یہاں پہ 5 ایمانیات ہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. 5 ہے نا. وہاں صرف عمل صالح تھا، یہاں اس کی 3 شاخیں آ گئی ہیں. انسانی ہمدردی، اللہ کے جو عبادات اللہ کی، اور یہ کہ باہمی انسانی معاملات کو درست رکھنا. موفون عہدہم اذا عاہدوا. تیسری شرط وہاں پہ تھی تواصی بالحق. یہاں تواصی بالحق کا نام ہی نہیں ہے نا، ذکر ہی نہیں. اور چوتھی شرط وہاں پہ تھی تواصی بالصبر. یہاں تواصی بالصبر کو بڑی شان سے بیان کیا گیا ہے. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. لیکن صبر نتیجہ کس کا ہے؟ آپ اگر حق پر نہیں کھڑے ہوتے تو صبر کا تو مرحلہ ہی نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے جب آپ آم کی بات کریں گے تو آم کا درخت تو انڈرسٹوڈ ہے نا، کیونکہ آم جو ہے وہ نیم کے ساتھ تو نہیں لگتا نا، وہ تو آم کے ساتھ ہی لگے گا. تو جب صبر کی بات آ گئی تو تواصی بالحق. وہ جنگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں بھائی؟ حق کے لیے کرتے ہیں نا. وہ تکلیفیں سہتے ہیں، کیوں سہتے ہیں؟ حق کی نتیجے میں تکلیفیں ان پر آتی ہیں. تو وہی 4 چیزیں جو سورۃ العصر میں بیان ہوئی تھی، وہی 4 چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں. لیکن وہاں موضوع تھا رائے نجات اور یہاں موضوع تھا نیکی کی حقیقت. وہاں صرف نجات کی بات تھی، یہاں ذرا دیکھیے اب آخری الفاظ ہیں اولئک الذین صدقوا. یہ لوگ ہیں سچے. اس میں 2 باتیں آئیں گی. ہم کہتے ہیں جی فلانا بندہ بڑا سچا ہے، اس کا ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سچ بولتا ہے. قرآن مجید جب کہہ رہا ہے کہ اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا یہ پورا کردار سچا کردار ہے. یہ صرف سچ بولنا نہیں ہے، یہ الف سے لے کے یہ تک پورا کردار ہے جو سچ پر مبنی ہے. اور اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ نیکی کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے. چور کا بھی ہے، ڈاکو کا بھی ہے، وہ چکر باز کا بھی ہے. سب نیک سمجھتے ہیں نا کہ ہم نیک ہیں، لیکن اصل نیکی میں سچے صرف یہ لوگ ہیں. اور اگلی بات کیا ہے؟ وہ بہت اہم ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہی متقی بھی ہیں.
آپ سچی بات مطلب تھوڑی سی ایک لمحے کے لیے آنکھ ذرا تھوڑی سی جھپک لیں. میں نے بھی بند کی ہے, میں آپ کو نہیں دیکھ رہا, بند کریں اور نیک کا تصور کریں, متقی کا تصور کریں. آپ کے ذہن میں خاص شکل و صورت آئے گی, خاص وضع قطع ہوگی, کوئی خاص جو ہے لباس تراش خراش کا ہوگا, یہی کچھ آتا ہے نا. قرآن مجید کیا کہتا ہے متقی کیا ہوتا ہے؟ جس میں یہ اوصاف ہوں, جو اللہ کے لیے جان بھی دے سکے, جو تکلیفیں اٹھائے اللہ کی خاطر, جو اللہ کی خاطر ماریں کھائے, یہ متقی ہیں. جو عہد کی پاسداری کرے, یہ متقی ہیں. جو عبادات میں بھی پورا ہو, معاملات میں بھی پورا ہو, انسانی ہمدردی میں بھی پورا ہو, حق پرستی میں بھی پورا ہو, یہ متقی ہے. یہ تصور ہم سے تو کوسوں دور ہے بھائی. ہم اس کو تو اللہ والا بندہ ہی نہیں سمجھتے نا. اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جو سارے معاشرے سے کٹ کر کہیں کسی جو ہے نا کنارے جا کے بیٹھا ہوتا ہے. اے اللہ والا بندہ, او میں جنگل ہی جا رہا سی, اتنے ایک اللہ والا ملیا. اللہ والے تو یہاں ہوتے ہیں, معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو یہ ہمارا جو دوسرا سبق ہے اس کا, جامع اسباق کا, یہ یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے. ہم نے پہلا جو سبق ہے, پہلا حصہ ہے جو منتخب نصاب کا جامع اسباق پر مشتمل, اس کے 2 اسباق کا مطالعہ ہم نے کر لیا ہے, سورہ عصر اور آیہ بر, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو ہے. تیسرا جو اس کا سبق ہے وہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے. سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کا ذکر ہے. حضرت لقمان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ حکیم تھے, اور لیکن یہ کہ وہ عام طور پہ لوگوں کا اپنا حکیم ہونے کا تصور یہ ہے کہ جو پڑیاں دیتا ہے وہ حکیم ہوتا ہے. تو حضرت لقمان پڑیوں والے حکیم نہیں تھے. وہ حکیم جیسے حکیم الامت ہوتے ہیں نا, جیسے علامہ اقبال حکیم تھے, یا جیسے کوئی بڑے عالم ہوتا ہے جس کو حکیم کہتے ہیں. تو پہلے اس حکیم کے لفظ کو سمجھ لیں, اس سے بات ساری سمجھ میں آ جائے گی. یہ لفظ جو حکمت ہے یا حکیم ہے, یہ اس کا مادہ جو ہے ہا کاف میم ہے, اور اسی سے جو الفاظ بنتے ہیں نا, حاکم کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے, مستحکم کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے, استحکام کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے. اور اس کے اندر جیسے ان الفاظ سے آپ کو لگے ہوگا کہ پختگی پائی جاتی ہے. حکیم اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی رائے پختہ ہو جائے, جس کی رائے پختہ ہو جائے. یہ پڑیوں والے حکیم کو پتہ ہے کیوں حکیم کہتے ہیں؟ کہ وہ نبض دیکھتا ہے نا, تو مسئلے کو صحیح طور پہ معلوم کر لیتے ہیں. یار اس کا دل کمزور ہوا ہے, یا پھیپھڑوں میں مسئلہ ہے, یا جگر پرابلم کر رہا ہے, یا معدہ میں خرابی ہے. وہ نبض دیکھ کے اندازہ صحیح لگا لیتے ہیں, تو پختہ بات کر لیتے ہیں. اور دوسرا کام یہ کہ اب کون سی پوڑی دوں کہ اس کا جگر یا وہ فلانا ٹھیک ہو جائے. تو اس کو ہم یعنی جسے اصطلاح میں یوں کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں اصابت رائے. کسی آدمی کا اپنی رائے میں پختہ ہو جانا, پکا ہو جانا, کہ اس کی رائے بڑی مضبوط ہو, بڑی ٹھیک ہو, بڑی مستحکم ہو, اس کو بدلنے کی ضرورت نہ پڑے, وہ ثابت ہو جاتی ہو, تو اس کو کہتے ہیں حکیم. تو ایک تو یہ انسانی جسم والا حکیم ہوتا ہے. اسی طرح کچھ دنیا میں انسانوں کے سامنے بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں. یہ تو ہمیں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا آخری پیغام دے کر بہت سے سوالات ہمارے حل کر دیے. ہمیں پتہ ہی نہیں یہ پیدا بھی ہوتے ہیں کہ نہیں پیدا ہوتے. لیکن آپ سوچیں کہ ہمیں اگر قرآن مجید نہ ملا ہوتا, دین ہمیں نہ عطا ہوا ہوتا, تو آدمی یہ سوچ کے پاگل میں کون ہوں, پیدائش کا مقصد کیا ہے, اس دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, آخر کون بندہ ہوگا یار جسے یہ سوال نہیں اس کے ذہن میں اٹھتے ہو. بڑے بنیادی سوالات. اچھا صرف میں ہی تو نہیں ہونا, یہ مخلوقات ہے, صرف انسانی نہیں ہے, کتنی مخلوقات. یہ کیوں بنی ہے, یہ کائنات کیوں بنی ہے, یہ کب بنی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے یا ختم ہو جائے گی. سوالات اٹھتے ہیں. اچھا یہ خود بنی ہے کسی نے بنائی ہے. تو تاریخ انسانی میں یہ سوالات جن لوگوں کے ذہنوں میں اٹھے ہیں نا, پھر انہیں چین نہیں آیا ہے. کوئی جنگل گیا, کوئی کیا ہوا, کسی نے کیا نکالا جی سورج ہے, کسی نے نکالا جناب چاند ہے, کسی نے تارے, کسی نے آگ, کسی نے پانی. یہ سارے جو مظاہر فطرت کو پوجا گیا ہے, اس کے پیچھے انہی سوالوں کی غلط
جو ہے نا وہ تعبیر تھی، جواب تھے جن کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو اب حکیم کون ہے؟ جس نے ان سوالوں کا صحیح جواب معلوم کر دیا. سمجھ آ گئی نا؟ یہ حکیم. تو قرآن مجید کہتے ہیں یہ حکمت ہم دیتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی. اور اس حکمت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انشکر للہ، کہ کر شکر اللہ کا. اس حکمت کا نتیجہ اللہ کا شکر کی صورت میں نکلتے ہیں. اب سمجھیں کیوں. ان سوالات کے جوابات معلوم ہونے سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر کتنا مہربان ہے، اس نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں، اس نے میری زندگی کے لیے کتنا بڑا کارخانہ بنا دیا. یہ بارشوں کا نظام، یہ سورج، یہ نظام شمسی، یہ پوری کائنات، یہ سب هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ زمین پر جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے بنایا. تو یہ اللہ کی جب صحیح پہچان حاصل ہوتی ہے تو سارا شکر اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے. تو یہ وہ حکمت ہے جو شکر تک پہنچاتی ہے. اچھا، ایک آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی نا، راس الحکمت مخافت اللہ، سنا ہے نا؟ حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے، دانائی کی چوٹی اللہ کا خوف. کیوں؟ یعنی جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ میرا محسن حقیقی اللہ ہے، اب آپ کو یہ خوف بھی ہوگا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ خفا نہ. اس نے میرے ساتھ اتنا کیا، میں اسے خفا کر. یہ شکر ہی کی دوسری صورت ہے. یہ شکر ہی کے جذبہ آپ کو آمادہ کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ اپنے محسن کو ناراض نہ کریں. نہیں تو آپ اگر وہ جسے ہم کہتے ہیں نا وہ احسان فراموش آدمی ہے، اسے کیا پرواہ ہے کوئی ناراض ہو کہ راضی ہو، اسے ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں ہوگی راضی ہو یا خفا ہو. تو یہ ماں باپ کو بھی راضی رکھنے کی اور ان کے ناراض ہونے کے ڈر میں وہی مبتلا ہوگا کہ جو احسان مندی کے جذبات رکھتا ہو، جو شکر گزاری کے جذبات رکھتا ہو. تو اس حکمت کا لازمی تقاضا شکر ہے. اچھا، حکمت جو ہے اسے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی دولت ہے، ہم جس کو دے دیں. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر سے نواز دیا گیا. بات سائیڈ پہ چلی جائے گی لیکن میں آپ کو صرف تھوڑا بتا دیتا ہوں. ذاتی نیکی، ذاتی تقوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ جو ہے نا بہت بلند مقام پہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے زود عیسیٰ دیکھنا ہو نا تو حضرت ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے اس صحابی کا زود دیکھ. جس نے زود عیسیٰ دیکھنا ہو وہ ان کا زود دیکھ. لیکن جب ذمہ داریاں دینے کا وقت آیا، خلافت کی ذمہ داریاں سونپنے کا وقت آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارے کیے کس کی طرف کیے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف کیے. وہ حضرت عمر کو دیکھ کے گئے. یہ تو خیر بکواسے ہیں نا، جو بھی کوئی یہ رشتہ داریوں کا چکر نہیں ہے. یہ یعنی جو ان کی نگاہوں میں جو بہترین فٹسٹ بندہ تھا اس کے حوالے کر کے گئے. تو پورا اس کا جو جس پر دل مطمئن تھا کہ یہ اس نظام کو صحیح چلا لے گا اس کو دیکھیں. تو کس بنیاد پر؟ وہی سمجھداری، وہ حکمت، وہ جو دانائی اور وزڈم، اور اسی دانائی اور وزڈم کا نتیجہ ہے. آپ وہ سوچیں نا، یہ کوئی معمولی فیصلہ ہے کہ جس نے اگر اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا نا زکوٰۃ میں، اب نہیں دے گا تو میں تب بھی جہاد کر کے اس سے وہ بھی لوں گا. اس کے پیچھے وہ حکمت ہے کہ پہلے خرابی بہت چھوٹی سی آتی ہے، سوئی جتنا سوراخ ہوتا ہے پھر موسلے جتنی ہوا آتی ہے. لہذا نپ دا ایول ان دا بڈ، یہ اس کے لیے ایک صلاحیت درکار ہے. اور حضرت عمر کے بارے میں تو وہ مشہور ہے نا کہ جدھر سے وہ گزرتے تھے شیطان بھاگ جاتے. یعنی فتنہ فساد، یہ گڑبڑ سارے یہ نہیں ہو سکتی. وہ ان کی بصیرت ہی اتنی تھی، وہ پہلے ہی اندازہ لگا لیتے تھے کیا ہوگا. تو یہ کار جہاں بانی نبھانے کے لیے ایک خاص وزڈم چاہیے، ایک خاص حکمت چاہیے، ایک خاص بصیرت چاہیے. یہ محض زود اور تقویٰ سے نہیں چلتی، اس کے ساتھ یہ دنیاوی فہم و فراست چاہیے ہوتی ہے. تقابل ایک اور بھی کر دوں چلیں. حضرت مسیح علیہ السلام تھے نا، ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک یہ کہ وہ مچھیرے تھے،
ایک یہ کہ دھوبی تھے. اس کا مطلب ہے سوسائٹی کے کوئی یعنی جو جیسے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, دانا بینا لوگ, ان میں سے نہیں تھے. وہ بڑے لوگ تو مانے ہی نہیں تھے, یہ تو عام لوگ مانے تھے. ہوا کیا, بعد میں بڑے لوگوں میں سے ایک شخص سینٹ پال, وہ عیسائی ہوا اور پورا مسیح علیہ السلام کا مذہب ہی بگاڑ دیا اس نے. یہ کچھ نہیں کر سکے, خود تشدد جھیلا ہے, مصیبتیں اٹھائی ہیں, مشقتیں برداشت کی ہیں, تکلیفیں برداشت, سب کچھ کیا ہے. یہ نہیں کہ خود بدل گئے نا, لیکن اس کا راستہ نہیں روک سکے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صاحب بصیرت لوگ تھے نا کہ ان کے جانے کے بعد جتنے فتنے اٹھے ان کی سرکوبی کر دی. مسلمہ کذاب کا فتنہ ہو, مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہو, اور جتنے فتنے اٹھے سب کے سرکوبی کر دی. جب وہ لوگ رخصت ہو گئے, حضور کے وہ تیار کردہ لوگ, تو فتنے پھر ابھر آئے اور پھر جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے. تو یہ کسی بھی جو ایک کہہ لیجئے انقلابی جماعت ہوتی ہے یا جو بھی ایک چینج جو پارٹی لانی چاہتی ہے, اس کے اندر ایسے صاحب بصیرت لوگ معتدب تعداد میں ہوتے ہیں تو وہ صحیح رخ پر آگے بڑھتی ہے. نہیں تو کوئی سینٹ پال آ کے اس کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے, دائیں بائیں کر دیتا ہے, آگے پیچھے کر دیتا ہے. یہ حکمت کی یہ اہمیت ذہن میں رکھیں. من یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا, جسے یہ حکمت عطا کی گئی وہ اسے خیر کثیر عطا کیا گیا. اور یہ حکمت ملتی ہے قربانی سے. علامہ اقبال نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. کار جہاں بانی, انتظام, ایڈمنسٹریشن, اس سے مشکل ہے زمانے کو سمجھنا یہ فتنہ کیا اٹھ رہا ہے. کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی, جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. وہ جو ہم نے پڑھا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, کیریئر جاتا ہے تو جائے, جان جاتی ہے تو جائے, جو اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کو یہ حکمت ملتی ہے. شکر یہاں تک لے کے جائے گا نا, شکر صرف سجدے کی حد تک تو نہیں ہے نا. اللہ کو مان لیا تو اب اس پر سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو, یہ حکمت ہے. تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا. اب اس کے بعد اس شکر کے جو یوں سمجھے تقاضے ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں. جب انہوں نے بیٹے کو وصیت کی, پہلا تقاضا شکر کا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ, کسی کی نہ کی جائے, کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. اللہ کی کسی صفت میں, اللہ تعالیٰ کی حق میں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی اور کو اس کے ساتھ ساجی نہ بنایا جائے. یہ پہلا حق ہے. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اس شکر کا جو دوسرا تقاضا تھا وہ حضرت لقمان نے نہیں بیان کیا, وہ اللہ نے خود بیان کیا. وہ انہوں نے چھوڑ دیا, وہ مسنگ لنک تھا تو وہ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ یہ تھا کہ والدین کا بھی شکر کرو. یہاں تک کہ مشرک ہوں تو تب بھی ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو, البتہ ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے, باقی ان کی خدمت برابر کرنی ہے, بے شک مشرک. تیسری بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بتائی کہ نیکی ہو یا بدی ہو, رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو, وہ زمین میں گھس کے کی گئی ہو یا آسمان میں کہیں چڑھ کے کی گئی ہو, ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ ایک دن اللہ لے آئے گا. یہ ساری چیزیں جمع کریں جو ابھی تک میں نے بیان کیے ہیں تو یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے اس میں. اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے, نہ کسی نبی کے امتی تھے, یہ اپنے سوچ و بچار سے یہاں تک پہنچے تھے. تو اس لیے انہیں نبوت کا پتہ ہی نہیں تھا تو انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. آخرت کا ذکر کرے, وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ کوئی دن ڈے آف جسٹس ہوگا. اللہ تک پہنچ گئے, وہ فطرت میں اللہ کی پہچان موجود ہے, اللہ تک بھی پہنچ گئے. لہٰذا وہ دو باتیں تو اپنے بیٹے کو اس کی نصیحت کر دی, تو نبوت کا ذکر ہی نہیں. تو یہ سورۃ العصر والی پہلی بات آ گئی ہے, ایمان. اب سوچیں, ذہن میں پھر تازہ کریں, سورۃ العصر میں مضمون کیا ہے؟ رائے نجات.
آیا بر میں مضمون کیا تھا؟ نیکی کی حقیقت. یہاں مضمون کیا ہے؟ حکمت. لیکن حکمت کی بھی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. تو جو رائے نجات اور نیکی کی حقیقت کی پہلی شرط ہے وہی حکمت کی بھی پہلی شرط ہو گئی، ایمان. دوسری عمل صالح تھی. یہاں اب عمل صالح کے ذیل میں کیا بات آئی کہ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. عمل صالح بھی آ گیا، ساتھ تواصی بالحق بھی آ گیا. اے بچے نماز قائم رکھ، یہ عمل صالح میں آ جائے گی. نیکی کا حکم کر، برائی سے روک، یہ تواصی بالحق ہے. وہ تو میں نے تواصی بالحق میں ہی سمجھا دیا تھا آپ کو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی در حقیقت تواصی بالحق ہی کے لیے دوسرے الفاظ ہیں. البتہ یہ چلیں تھوڑی وضاحت کر لیتے ہیں اس کی. معروف اور منکر، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نیکی اور برائی، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اس کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ اردو کے الفاظ، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ان کو، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. معروف مشہور و معروف، جانا پہچانا، مشہور و معروف، معروف. اور منکر معروف کا اپوزٹ ہے، اجنبی، نامعلوم، انکار سے بنا ہے، جس کو ذہن ماننے سے انکار کرتے، میں نہیں جانتا اس کو یہ کون ہے، یہ منکر ہے. اس کا ترجمہ نیکی اور برائی کیوں کرتے ہیں؟ سوچا کبھی؟ اب سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور برائی کا شعور رکھا ہے. اس کی جو فطرت بنائی ہے نا، اس فطرت کے اندر نیکی کی ایک پہچان ہے. جس شے کو فطرت پہچان لیتی ہے وہ نیکی ہے، جس شے کو فطرت پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے وہ برائی ہے. تو منکر وہ شے ہے جو برائی ہے، جس کو فطرت جانتی نہیں. جھوٹ ہے، مکر و فریب ہے، دغا بازی ہے، یہ انسانی فطرت کے سے خلاف ہے. اور سچائی ہے، حق ہے، اس کا ساتھ دینا، یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے. یہ معروف ہے، وہ منکر ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ انسان پیدا تو بچہ فطرت سلیم پر ہوتا ہے، لیکن اس کا ماحول اس کی فطرت کو بگاڑ دیتا ہے. فطرت جڑ بنیاد سے نہیں بدلتی، لیکن یہ کہ اس ماحول کا اثر اس پر پڑ جاتا ہے تو اس کے رویہ بدل جاتے ہیں. اب جس کی فطرت سلیم ہے، سالم ہے، اس پر اثر نہیں پڑا ہے، وہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا تو دوسرے کی فطرت کا بھی صحیح رخ پر آنے کا امکان پیدا ہوگا. وہ جو اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ جو داغ لگ گیا ہے وہ دھل سکتا ہے. سمجھ آئی نا بات کی؟ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، وتواصوا بالحق، وہ یہ ہوگا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر اس پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے، مصیبت نہ آئے تو وہ کیا ہی نہیں ہے گویا. سچ کہو اور فرعون کو برا لگے اور تمہیں کچھ نہ کہے، یہ تو ہوا نہیں ہے نا کبھی. تو پھر اب اس پر صبر کرنا ہوگا، ڈٹنا ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ کوئی عام نیکی نہیں ہے، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. وگرنہ یہ کہ وہ آدمی جو ہے نا حالات کے مطابق سازگاری اختیار کر لیتا ہے، کہتے ہیں کیا فائدہ، میں تھوڑا بہت جو نیکی کا کام کر رہا ہوں نا، یہ دیکھیں نا درس دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، کچھ لوگ بدل رہے ہیں، نمازی ہو رہے ہیں، اس سے بھی جاؤں گا تو کیا فائدہ. تو یہ جو دنیا کی حکمت ہے یہ پھر سکھاتی ہے کمپرومائز کرنا. وہ والی حکمت سکھاتی ہے یار مجھے اس سے تو غرض نہیں کہ نیکی کتنی پھیلتی ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے میں نے کامیاب ہونا ہے، میں نے نجات پانی ہے، میں نے اپنی زندگی بچا. وہ تو جب وہ بڑے پیارا قول ہے نا ایک صحابی کا کہ جب ان کو لگا نیزہ اور انہیں پتہ لگ گیا کہ اب نہیں بچنا، تو ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے فزت برب کعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا ہوں. اب یہ حکمت الٹی نظر آ رہی ہے نا آپ کو. ہماری حکمت یہ ہے کہ بچ جائیں، وہ جو مرنے لگا وہ کہتے کامیاب ہو گیا ہوں. تو یہ 180 درجے جو ہے نا چیز مختلف ہے. اسی لیے دنیاوی حکیم یہ حقیقی حکیموں کو کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں. اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو ان کو بے وقوف سمجھتے تھے. تو بہرحال یہ حکمت کے ہی تقاضے ہیں یہ بھی.
اس کے آگے یہ آتا ہے لوگوں پر اپنے گال نہ پھلاؤ، زمین پر اکڑ کرنا چلو، یہ سارے اعمال صالحہ آئی ہیں. آخر میں جا کے بڑی پیاری بات آئی ہے. وہ پیاری بات یہ ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الخمیر، تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. جب انسان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے لب و لہجے سے دوسرے کو قائل کرنے کی کوئی زور لگا کے تو اس سے، یعنی اس سے اگر آدمی علامہ بن جائے آواز اونچی کر کے، تو سب سے بڑا علامہ پھر گدھا ہو، کیونکہ اس کی آواز سب سے اونچی ہے. وہ جب بڑھوں کرتا ہے تو اس سے بڑی آواز کس کی ہوتی ہے؟ تو ہمارا دور ذرا مہذب دور ہے، اب لوگ آواز اونچی نہیں کرتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے آواز تو اونچی نہیں کرتے، اردو چھوڑ کے انگریزی شروع کر دیتے. وہ سمجھتے ہیں جب ہم انگریزی میں آرگومنٹ دیں گے تو ان میں بڑی معقولیت آ جائے گی. حالانکہ انگریز بھی بہت کھوتے ہوتے ہیں، کوئی اس سے معقولیت نہیں آتی. تو یہ ہمیشہ عادتیں ایک جیسی رہتی ہیں. آرگومنٹ اردو میں ہو، فارسی میں ہو، پشتو میں ہو، انگریزی میں ہو، آرگومنٹ ہو، معقول ہو، عقل کو اپیل کرنے والا ہو، بس ٹھیک ہے. یہ تو نہیں کہ آپ اسے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے بیان کریں گے تو وہ اچھا ہو جائے گا، انٹلیکچوئل والا آرگومنٹ ہو جائے گا. اسے اردو میں کہیں گے تو وہ گھٹیا ہو جائے گا، کھوتے والا ہو جائے گا. نہیں، آرگومنٹ از آرگومنٹ، وہ خواہ انگریزی میں ہو یا اردو میں ہو. تو کھوتے والی بات یہاں پہ پوری طرح میں نے سوچ سمجھ کے کہی ہے، ویسے نہیں کہی ہے. پہلے لوگ آواز اونچی کر کے اپنی بات میں وزن پیدا کرتے تھے، اور اب لوگ انگریزی بول کے اپنی آواز میں وزن پیدا کرتے ہیں یا اپنی دلیل میں وزن پیدا کرتے ہیں، حالانکہ وہ وزن پیدا نہیں ہوتا. اچھا جی، اب بس تازہ کر لیجئے، مضامین بدل رہے ہیں، عنوانات بدل رہے ہیں. راہ نجات، نیکی کی حقیقت، حکمت یا مقام عظیمت، لیکن یہ کہ شرائط سب کی وہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حکمت، یہ عظیمت، یہ نیکی کی حقیقت، یہ راہ نجات ایک ہی جو تصور ہے اس کے مختلف عنوانات ہیں. اب جو ہمارے سامنے آخری مقام ہے، یہ سورہ حامی مسجدہ کی آیات 30 تا 36 ہے. آپ اسے مقام ولایت کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ولی ہیں، اولیاء ہیں تمہارے. اور یہ ولایت دو طرفہ ہوتی ہے، دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی، دوستی ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے. بندے اللہ کے دوست اور اللہ بندوں کا دوست. اور یہاں اس دوستی کا جو تقاضا بیان کیا گیا ہے، پہلا تقاضا استقامت ہے. اللہ کو رب مانا، اس پہ جم گئے، ڈٹ گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جتنا ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا وہ سب استقامت ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ حق بیان کیا، اس پہ ڈٹ گئے، استقامت ہے یا نہیں؟ جسم کے پرچے اڑ گئے، کوئی پرواہ نہیں، استقامت ہے. ایک قول زبان سے کہا ہے لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد جو ہو لا الہ الا اللہ، استقامت ہے نا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ہی ہے نا، وہ جو گھسیٹ رہے ہیں لیکن وہ چپ نہیں ہوتے، وہ ادھر بھی کہتے احد 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 احد. یہ جو سے کہتے ہیں نا پیسیو ریزسٹنس، لوگوں نے پیسیو ریزسٹنس کا مطلب اپنے آرام کے لیے یہ لے لیا ہے کہ وہ بات نہ کرو جس سے فرعون ناراض ہو. پیسیو ریزسٹنس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ بات کرو جس سے فرعون کے پیٹ میں مروڑ پڑے، لیکن جب وہ آپ کو انگاروں پہ لٹائے تو اس وقت ریزسٹ نہ کرو. پیسیو ریزسٹنس کا مطلب یہ، ریٹیلیٹ نہ کرو، مکہ نہ مارو. یہ نہیں کہ بات ہی نہ کرو پھر ریزسٹنس کا کی ہے، بات ہی نہ کی تو پھر تو ریزسٹنس کوئی نہیں ہے. ریزسٹنس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی مزاحمت کر رہے ہو. مزاحمت کا مطلب یہ ہے کہ قولی مزاحمت ہو رہی ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے. ابو جہل کو وہ تو پڑھتے رہو نا، شیطانوں کو بھگاتے رہو، انہیں تنگ کرتے رہو، بدلے میں وہ جو کچھ کریں اس پہ صبر کرو. یہ استقامت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اب مقام پتہ لگا کہاں پہنچ گیا. وہ جو چلا تھا نجات سے اب کہاں گیا؟ فرشتے اترتے ان پر. بہت سی آرائیں بہرحال یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی اترتے. اور ویسے سچی بات یہ نا کہ کیا پدی کا شوربہ، ہم کیا ہیں؟ یہ ہمت، یہ استقامت یہ آ سکتی ہے بندے میں جب تک اللہ کی مدد نہ شامل ہو. وہ جو حضرت طالوت کے ساتھی تھے، جب انہوں نے کہا اللہ ہمارا کوئی طاقت نہیں ہے جالوت کے مقابلے میں، تو اس کے بعد کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین.
تو یہ جب اللہ تعالیٰ ہی پاؤں مضبوط نہ کرے تو بندے میں استقامت کہاں سے آئے گی؟ اور اللہ جو پاؤں مضبوط کرتا ہے تو کس ذریعے اور کس وسیلے سے کرتا ہے؟ وہ فرشتے اترتے ہیں. وہ ہمیں نہیں نظر آتے لیکن ہمارے دل کو جو ایک ثابت قدمی دیتے ہیں، تثبیت دیتے ہیں، تثبیت قلبی، وہ کیا الہام ہو رہا ہوتا ہے، کیا کنیکشن ہوتا ہے، وہ تو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتا جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کمیونیکیشن ہم سن تو نہیں رہے ہوتے. تو یہ تو حواس خمسہ سے ماوراء کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، خواہ وہ الہام شیطانی ہو یا الہام ملائکہ ہو. تو اس دنیا کی زندگی میں بھی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ولی ہیں، تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہوں گے. تو ایک بات تو استقامت ہے، یہ عمل صالح سارا اس کے اندر آ گیا. قالوا ربنا اللہ، وہ ایمان ہو گیا، اور ثم استقاموا، یہ عمل صالح ہو گیا. اب تواصی بالحق کیا ہے یہاں پہ؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھیا بات کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ کی طرف بلایا. دعوت الی اللہ یعنی دعوت الی الحق. وہ جو آپ نے شروع کی تھی اپنے فرعون کے خلاف بولنا، وہ بھی حق تھا، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے بڑا حق ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس سے بڑی بات کسی کی بھی نہیں ہے، اس سے اعلیٰ بات کسی کی نہیں، اس سے حسین بات کسی کی نہیں. اور اس کے ساتھ دیکھیے پھر عمل صالح کا لفظ آ گیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اس نے نیک عمل کیا ہے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب یہاں سے دعوت الی الحق کی کچھ جو شرائط ہے نا وہ بیان ہو رہی ہیں. یعنی دعوت صرف دعوت اگر زبانی ہو تو وہ اتنا معنی نہیں رکھے گی، اس کے ساتھ عمل صالح اس کو بامانی بنائے گا، اپنا عمل اس کے مطابق ہو. اچھا یہ جب دو چیزیں آتی ہیں تو پھر ایک اور خناس آ جاتا ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ. جی ہم تو بڑے، دیکھیں نا لوگ سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، بے فکرے ہیں، نہ چنتے ہیں، اللہ سے بے پرواہ ہیں، اور ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، مارے کھاتے ہیں اللہ کی. تو اب یہ باقیوں کی نسبت ایک وہ آ گیا نا. یہ ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اچھا جب تک امتحان ہے نا، اور جب تک سانس ہے، جب تک امتحان ہے. اور جیسے دولت کا امتحان ہے ایسے نیکیوں کا بھی امتحان ہے. اللہ نے دولت دی ہے تو امتحان کے لیے دی ہے، اللہ نے اقتدار دیا ہے تو امتحان کے لیے. نعمتیں نہیں ہیں، یہ سب امتحان ہے. اولاد دی ہے تو امتحان ہے. یہ نیکیاں بھی امتحان ہیں جو ہمیں جن کی توفیق، اگر ان پہ ہمیں ناز ہو جائے، ان پہ فخر ہو جائے، ان پر ہمارا آسرا ہو جائے، یہ نجات دلائیں، یہ امتحان میں ناکامی. وہ بڑی درویشی کا، جہاد کا، وہ بڑے سخی ہونے کا، کوئی اس طرح کا تصور آ گیا ذہن میں، گیا بیڑا غرق، سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا. اور اسی کو وہ کہا گیا نا کہ ایک آدمی نیکیاں کرتا رہتا ہے، جنت ایک بالش رہ جاتی ہے، اور پھر تقدیر کا لکھا آتا ہے اور وہ کوئی ایسی کرتوت کرتا ہے دوزخ میں چلا جاتا ہے. تو ہماری نیکیوں کا کیا پتہ ان کا انجام کیا ہو. لہذا تواضع اور انکسار، بڑی سے بڑی نیکی کر کے دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر نہ سمجھو. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. اب اس کے اپنے بہت سے تقاضے ہیں، یعنی علیحدہ تشخص اپنا نہ بناؤ باقی مسلمانوں سے. یہ کچھ لوگ ایسی ٹوپیاں رکھ لیتے ہیں، دور سے پتہ چلتا ہے یہ فلانی جماعت کا ہے یا فلانے فرقے کا ہے. کوئی داڑھی کی ایسی شیپ بنا لیتے ہیں، اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے. کوئی ایسی کملی، کوئی امامہ، اپنے اپنے رنگوں کے امامے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ در حقیقت اس ہدایت کے خلاف ہے. یہ دعوت الی الحق نہیں ہے، پھر یہ دعوت الی مسلک ہے یا فرقہ ہے یا جو کچھ جماعت ہے جو بھی ہوگا. تو دعوت الی اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمان بن کے رہو. اس کے بعد جو اگلی بات آئی ہے کہ جب دعوت الی اللہ ہوگی، دعوت الی الحق ہوگی تو مخالفت ہوگی. اب اس مخالفت میں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ دفاع کیسے کرو، اپنا مدافعت کیسے کرو. ادفع باللتی یا احسن، دفاع کرو بہت بہترین طریقے پر. یعنی وہ جو اگر الفاظ کی حد تک کہا جائے تو یہ کہ جو بھی آپ کا مخالف ہے وہ اگر آپ کو گالی دے تو آپ اسے دعا دو، وہ پتھر مارے تو پھول پیش کرو. چلے شاعری ہی صحیح، لیکن یہ کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. احسن، سب سے حسین طریقے سے، وہ تو یہی ہو سکتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا. یہ ہمارے اعتبار سے شاعری لگے گی، حضور نے تو یہ کر کے دکھایا. اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا. اگر دل میں قدورت، بغض، اس سے اناد نہیں رکھو گے، اسے
انسان سمجھو گے، اولاد آدم سمجھو گے، اس کے خیر خواہ رہو گے، اس کے ساتھ جو ہے رویہ نرم رکھو گے، اس کی زیادتیوں پر بھی برداشت کرو گے، تو پھر وہ تمہارا دوست بن جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. یا میں ایک بات بیان کیا کرتا ہوں، وہ آپ کے سامنے بھی رکھ دوں اگرچہ کہ وقت تنگ ہے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے. دیکھیں، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم فوری ریئیکٹ کرتے ہیں، تھپڑ مار سکیں تھپڑ مارتے ہیں، مکہ مار سکیں مکہ مارتے ہیں. ذرا تھوڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ طرح گینگ بنا کے تو اپنا انتقام ضرور لیتے ہیں. جب ہم سویلائزڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ کام نہیں کرتے. پھر جو ایسے کو کے خلاف جا کے ایف آئی آر کرواتے ہیں، چھوڑتے پھر بھی نہیں ہیں، ایف آئی آر کراتے ہیں. تو جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ایف آئی آر بھی نہ کرا سکیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بلکہ اب تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں، ہم نے اوپر ایف آئی آر کرا دی ہے، یعنی اتنے چلیں گا تو پھر دسائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ انتقام اب بھی اندر ہے، صرف اس کی جگہ اور وقت تبدیل کر لیا گیا. زیادہ سویلائزڈ ہو گئے نا، تو اب ہم نے کہا ادھر چل کے لیں. اس سے دوستی نہیں بن سکتی. دوستی تبھی بنے گی دل سے معاف کر دیں. اب ایک دوسری بات سوچ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے خوب رگڑا دلوا دوں اس کو، دوزخ میں چلا جائے، اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرا تو جنت میں درجہ نہیں بلند ہوگا نا. اگر میں اسے معاف کر دیتا ہوں، یہ معاف کرنے کا عمل خود میرے اعمال میں لکھا جائے گا، میرا درجہ بلند ہو جائے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ وہ شے ہے جو دل کو صاف کر دیتی ہے، اور جب یہ دل صاف ہوتا ہے تو تب دوستی کی طرف کوئی قدم اٹھ سکتا ہے. اگلی بات یہ بتائی کہ یہاں پہنچنا بڑا مشکل ہے. یہ کوئی آسان، اب یہ دیکھیے، یہ سلوک ہے. سلوک یعنی چلنا ترقی پانا، اوپر اٹھنا، اوپر اٹھتے اٹھتے یہاں پہ پہنچنا. وما یلقاها الا الذین صبروا، بڑے صبر والے یہاں پہ. وہ صبر آ گیا نا، وہی تواصب الحق، دعوت الی الحق، تواصب الصبر. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. بہت نصیبے والے یہاں پہ پہنچتے. تو بات چلی تھی نجات سے، یہ بیس لائن تھی. پہنچی کہاں پہ؟ ولایت تک. شرائط وہی ہیں. کون سی؟ ایمان، عمل صالح، تواصب الحق اور تواصب الصبر. صرف ان کی جو شدت ہے وہ جوں جوں بڑھتی جاتی ہے تو مقام اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ نجات سے اٹھ کر مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہمارا پہلا سبق تھا، جامع اسباق. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اس موضوع کو کسی اور مقام پر ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ موضوع کہیں اور زیر بحث نہیں آیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے ان 4 مقامات سے تو یہ کفایت کرتا ہے. باقی آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی اور جگہ بھی مل جائیں گی جہاں ان موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے. تو ایک جیسے نیا آدمی ہو جو کتاب سے جڑ رہا ہو، تو یہ 4 مقامات سے آپ قرآن مجید کے ان موضوعات کا اس کے سامنے تعارف پیش کر دیتے ہیں، اس کو سمجھ آ جاتی ہے. باقی وہ خود پڑھے گا تو کھلتے چلے جائیں گے اس کے آگے چیزیں. تو یہ پہلا حصہ ہے ہمارے منتخب نصاب کے جو بھی مختلف 6 حصے ہیں، ان میں سے پہلا حصہ، اس کا عنوان ہے جامع اسباق. اس میں یہ 4 مقامات شامل ہیں، اور یعنی سورۃ العصر، آیہ بر، اور سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اور سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36. اور اس میں جو چیز سامنے رکھی، موضوعات 4 آئے، شرائط 4 کی اپنی اپنی علیحدہ بیان ہوئی ہیں، ایک ہی: ایمان، عمل صالح، تواصب الحق اور تواصب الصبر. اور البتہ یہ کہ ان کی جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھتی چلی گئی، جس سے وہ درجہ بلند سے بلندتر ہوتا چلا گیا اور مقام ولایت تک پہنچ گیا. اللہ تعالی ہمیں ان کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی، اچھی طرح سمجھنے کی بھی ہمیں جو ہے نا وہ اس کی صلاحیت عطا فرمائے، دوسروں کو سمجھانے کی بھی، اس کے لیے بھی زبان ہماری کھول دے، سینہ کھول دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.